बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ पूरा साल रहा है और आज के दिन हम कहते हैं ना, रुकने का, ज़रा ठहरने का ये दिन है, इन द सेंस के हमें थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना होगा गुजरे हुए लम्हात को, किस तरह के वाक़यात हुए, क्या कुछ हो गया इन 365 दिनों में। और कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, इन सब की ज़रूरत है, सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है की बहुत ज़रूरत है और ग्रेटफुल होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साल साबित हुआ। बिल्कुल जी, बहुत सी कामयाबियां समेटी हमने। अब हमने देखा कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम कैसे फ़ख्र से बुलंद हुआ। और साथ ही साथ आपकी बात बिल्कुल ठीक थी सदफ कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है और अगले साल हमने एक नए अहद, एक नए अज़्म, एक नए जज्बे के साथ नया साल एंटर करना है। जो रेजोल्यूशंस आप बनाएंगे 1 जनवरी को, कोशिश कीजिएगा उनमें से कुछ रेजोल्यूशंस पर अमल कर लें। और मेरा तो यही मशवरा है आप लोगों को कि अगला साल जो है उसमें आप लोग बस ग्रेटफुल रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जो चीज़ें, जो खुशियाँ, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके बारे में ग्रेटफुल होने की बड़ी ज़रूरत है। और ये कि आज इस साल का आखिरी सूरज तुलू हुआ और हम दुआ गो हैं कि नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। लेकिन आज की इस साल ख़त्म होने के दिन भी कुछ एक नई चीज़ हो गई है और कराची वालों के लिए तो बड़ी खुशगवार हैरत की बाइस बनी है बात, यानी कि साल की आखिरी बारिश कराची में हो गई है। और आज के दिन रात गए का ये मंजर है, कोई तकरीबन 12 बजे के बाद 2:30 बजे के करीब खूब धुआंधार तेज़ ये बारिश हुई है। मौसम सरमा की ये पहली बारिश है और उसके बाद हमने देखा सुबह सवेरे तक, अज़ान फजर तक हमने देखा बारिशों का सिलसिला जारी रहा। तो साइट है नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर में अब्र रहमत खुलकर बरसा जी। और साथ ही साथ आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, नेटी जेटी, खारादर, डिफेंस, कालापुल, जिना अस्पताल और साथ ही साथ लाइन्स एरिया में भी बारिश हुई। गार्डन और महमूदाबाद में भी बादल बरसे। अच्छी जो बारिश हुई ये अच्छी वाली बारिश थी, ये मतलब जमकर अब्र रहमत बरसी। और ये मनाजिर भी आप देखें तो सुबह सवेरे जब मैं उठा तो मेरा पूरा फ़ोन जो था वो स्नैप से भरा हुआ था। मैं कहती शायद इस्लामाबाद की स्नैप्स हैं, बट नहीं, वो कराची की स्नैप्स थी। एंड आई एम काइंड ऑफ सैड कि मैंने वो बाई वाली बारिश मिस कर दी, क्योंकि साल की आखिरी बारिश थी। सब सो रहे थे ना, हम सब सो रहे थे। अब ये सुबह ऑफिस आए थे तब भी हल्की सी बारिश बड़ा खूबसूरत इस वक्त वेदर हुआ हुआ है, तो हमें लगता है शायद आज भी ये कंटिन्यू होगा। तो सुबह का वेदर आप देखें, बादल छाए हुए हैं, कहीं बादल छटे हुए हैं, लेकिन हर जगह एक अच्छा खुशगवार माहौल था। समहाउ बारिश से जी आपके मिजाज पे भी बड़ा फर्क पड़ता है, चेहरे खिल उठने लोगों के। अच्छा जी, PCHS ब्लॉक 2 गुलशन इकबाल फेडरल पी एरिया अंचोली में तेज़ बारिश हुई है, तो ये पूरे कराची को एक तरह से कवर कर लिया। वरना कराची बड़ा शहर है, कभी तो होता था जी फला जगह बारिश हो रही है तो लोग कहते हैं हमारी तरफ तो नहीं हुई। अच्छा, साथ ही साथ एक तो सबका मूड भी बड़ा खुशगवार हो गया होगा इस बारिश के बाद। लेकिन ये है कि वो जो एक खुनकी थी, एक खुश्की थी मौसम में, एक बीमारी वाला मौसम था, गर्दो गुबार था, वो ज़रा थोड़ा सेटल होगा। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ी तरह बैठेंगे। और साथ ही साथ जब यही बारिश लाहौर में होगी तो फिर फॉग में भी बहुत कमी आएगी। पंजाब में बाय द वे बहुत ज़्यादा फॉग है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। बट वो ये देखिए ना, ये फॉग का आलम है। अब आप सोचें ज़ीरो विजिबिलिटी, आजकल इस पर एक बड़ा कोई विजिबिलिटी करके कोई मीम भी बनी हुई है, लेकिन ये भाई सीरियस मामला है। तो आपने सारी जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुई हैं उसको फॉलो करना है। मोटरवे पे जो कवानीन तय हुए हैं उसको फॉलो करना है। तमाम चीज़ों की तैयारी के साथ आपने ट्रैवलिंग करनी है। अच्छा जी, चलें अब बारिश के बाद ज़रा एक और अच्छे मौसम की तरफ चलते हैं और वो है बर्फ़बारी का मौसम। तो क्या ही बात है, मई की बात करें, गलियात की बात करें, तवक्को की जा रही थी बर्फ़बारी होगी और इसके हवाले से महकमा मौसमियात ने जी अलर्ट भी दे दिया था। अब ये आप देखें कि यहाँ पर तमाम तरह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं साइम, जिन लोगों को सर्दियों की छुट्टियां दी गई थी सर्दी से बचने के लिए, वो सारे सर्दी एंजॉय करने मरी और गलियात पहुंच गए। हैरत की बात है वैसे। अच्छा, असल बच्चों के वेकेशंस होती है ना इन्हीं दिनों में, और फिर उसके बाद कोई शादी का सीजन भी होता है इन्हीं दिनों में, तो ज़्यादातर लोग जो है वो सैर तफरी के लिए, सयाहत के लिए निकलते हैं, रुख करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का। बट इसमें आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर अपनाने हैं। अगर आप निकल रहे हैं, बहुत ही नागुज़ीर है आपका निकलना, टायर पे चेन्स होनी चाहिए, नमक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बर्फ़बारी जो है वो अब अच्छी खासी 5-5-6 चेंज नमक इस पर्पज़ के लिए होना चाहिए ताकि अब गाड़ी जो है वो आपकी बर्फ़ में स्लिप ना करे। सेकेंडली ये देखिए, अब आपको जैसे मैं ख़बर भी दे रहा हूँ कि जो मरी है वहाँ पर जो है जो आपकी जो आमदोरफ्त है उसको स्मूथ रखने के लिए सूबाई वज़ीर जो मुमलिकत हैं सुहेब अहमद, उन्होंने महकमा शहरात को सड़कों पर नमक का छिड़काव यकीनी बनाने की हिदायत की है। और मरी और गलियात में
مختلف مقامات پر سالٹ کیمپس بھی قائم کر دیے گئے، 29,000 سالٹ بیگز فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ مری میں جو ٹریفک ہے وہ ذرا سموتھ رہے۔ اوہ یہ کیا ہوا، ہم کہاں آ گئے؟ ہم کہاں آ گئے؟ ہم تو اپنے اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ یہ برف باری بھی ہو رہی ہے، یہ پہاڑ ہمارے منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت وادیاں، پہاڑیاں، برف سے ڈھکے یہ پہاڑ، کیا اور یہ آپ اوپر یہ رمجھم دیکھ رہی ہیں، یہ برف باری بھی ہو رہی ہے، سنو فال بھی شروع ہو گئی ویری ہے۔ نائس۔ کیا آپ اور فرمائش کریں، کیا چاہیے دیکھیں آپ کون سی جگہ جانا ہے؟ تھوڑا سا شکوہ کریں تھے نا آپ لوگ کی کہ ہم گئے نہیں اس دفعہ کسی برف باری علاقے میں، تو وہ دیکھیں ہمارے دفتر والوں نے یہیں پر برف باری کیا بات ہے بھائی، ہماری ٹیم کو اس حوالے سے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی سنو فیسٹیول جاری ہے سوات میں، اور سوات میں جو کہتے ہیں نا سردیوں میں جو گہما گہمی ہوتی ہے نا اس کی بات ہی الگ ہے۔ اور کالام میں یہ فیسٹیول جاری ہے۔ فیسٹیول کے دوران جی آپ نے پہلی بار سنا ہوگا سنو کبڈی، سنو کبڈی، رسہ کشی اور دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے۔ اچھا ہم نے آئس ہاکی تو دیکھی ہے، لیکن ذرا سنو کبڈی بھی دیکھتے ہیں کس طرح کھیلی جاتی ہے۔ تو کون ہمیں جی اس حوالے سے بتانا ہے رپورٹ میں؟ شہزاد عالم کے حسین وادی کالام کے علاقے مٹلتان میں رنگا رنگ سنو فیسٹیول میں سنو کبڈی، رسا کشی اور دیگر روایتی کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ لوکل لوگوں نے انجوائے کیا اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے اس سنو فیسٹیول کو۔ یہاں پہ ہم نے کبڈی ٹورنامنٹ کا حصہ لیا ہے تو ہم نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ سنو فیسٹیول دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے سیاح وادی کالام میں موجود ہے۔ سیاح فیسٹیول کے ساتھ ساتھ یخ موسم اور برف سے ڈھکے حسین مناظر سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ادھر ہم آئے سوات کالام مٹلتان، یہ تھرڈ ہے ادھر سنو فیسٹیول کا۔ ادھر بہت سارے گیمز ہو رہی ہے، سنو کبڈی، ٹگ آف وار، سنو اسکیٹنگ، آرشی، ہائیکنگ، بہت ساری گیم ہیں۔ سمر ویکیشنز میں آئے، ونٹر ویکیشنز میں بھی آئیں فیملیز کے ساتھ۔ یہ فیسٹیول صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس کا مقصد ونٹر سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ ویسے اٹ مسٹ بی ٹف کیونکہ اب برف باری پہ آپ کو پھسلن ہو رہی ہوتی ہے، کس طریقے سے مینیج کیا ہے؟ جب آپ نے سنو کبڈی کا ذکر کیا تو میں نے ایک دم سے ویژولائز کیا کہ یہ کیسے ممکن کیسے ہے اتنی برف کے اندر، اور وہ روایتی جو ان کا کاسٹیوم ہوتا ہے، لیکن تھینک گاڈ دے ور فلی ڈریسڈ۔ اور آبویسلی پھر اب سنو کا پھر سردی بھی لگنے کے امکانات ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک تھا۔ شمالی وزیرستان ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں پر ملحقہ علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس علاقے کے مناظر انتہائی حسین ہیں۔ پہاڑوں یہ مجھے کوئی رشیا کا منظر لگ رہا ہے۔ دیکھ لیں یہ شمالی وزیرستان ہے جناب، اور یہاں پر پہاڑوں اور وادیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ رکھی ہے۔ شدید سرد موسم ہے، معمولات زندگی اچھا یہاں پر متاثر ہے، رابطہ سڑکیں بھی ایک ہی بچہ یہاں گھومتا نظر آ رہا ہے، اتنی سردی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں، لیکن اس بچے کو پتہ نہیں کوئی بہت ضروری بچے کو ویسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو اتنی برف کے اندر، جتنا یہ اس کا خود کا سائز ہے بچے کا اتنی تو برف پڑی ہوئی ہے۔ کسی کی شکایت آئی ہے بچوں کو سردی نہیں لگتی ہے، یہ شکایت یہی معصومانہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ دیکھیں خوش کتنا ہو رہا ہے، وہ برف سے کھیل رہا ہے۔ یس تو جناب آپ کو ذرا نارتھ وزیرستان کی یہ مناظر ہم دکھا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی برف ہوتی ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ پوری گاڑیوں کے ٹائر برف کے اندر ڈھکے ہوتے ہیں۔ ابھی تو خیر یہ برف کا آغاز ہے، یہ برف باری کا اس کی کوئی ٹیکنیک بھی ہوتی ہے سائم کہ فوری سے اپنی گاڑی سٹارٹ نہیں کر سکتے ہو۔ یس ایگزیکٹلی، آپ کو پہلے اپنی گاڑی گرم کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے واپس سٹارٹ تو ہوتی ہے بٹ دین اس کے بعد آپ کو پھر یوز کرنا پڑتا ہے گاڑی کا، اور اس سے پہلے وہ جو پری میں جو آپ کو برف ہٹانی پڑتی ہے گاڑی سے، گاڑی ساری صاف کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے لوگوں کی بڑے چیلنجز ہیں، یہ نہیں ہے کہ زندگی آسان ہے، خوبصورت تو مناظر نظر آ رہے ہیں ہمیں، لیکن چیلنجز بھی ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن بھائی آپ لوگ انجوائے کریں، موسم بھی اچھا ہے اور بڑی خوبصورت مناظر ہیں۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور ہمارے ملک میں ہر طرح کا موسم ہے، تو اپنی چھٹیوں کا انجوائے کریں، رسپانسبلی انجوائے کریں اور ساری چیزوں، سارے ہوم ورک کے ساتھ جائیں، سارے میپ، سارے ایمرجنسی نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، ضروری اسینشلز آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ ہماری جو برف باری چل رہی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ برف باری بس اتنی تھی، اچھا بس زیادہ آپ فرمائشیں نہ کریں۔ اب ہم ذرا کراچی آپ کو واپس لے آتے ہیں، کیونکہ کراچی جو ہے نا 2025 میں، اور ہم ہر سال یہ امید کرتے ہیں کہ جو شہر ہے یہ شہر، ایک تو شہر بہت بڑا ہے، یہاں پہ ہر طرح کے ایتھنیسٹی پائی جاتی ہے اور لوگ بڑے اچھے سے گھل مل کر یہاں پر رہتے ہیں، لیکن آج 2025 کا آخری دن ہے، سال بدل جائے گا، کیا کراچی کے حالات بدلیں گے کہ نہیں، اور کیا 2025 میں حالات بدلے کہ نہیں؟ تو یہ ہم ضرور اس پہ بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم جب کراچی کا منظر دیکھتے ہیں تو کافی تکلیف ہوتی ہے، سڑکوں کو دیکھتے ہیں، جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں وہ ٹائم پر مکمل نہیں ہو رہے ہیں،
بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کے معاشی حب کی کوئی بھی ایک طرح سے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. ہر کوئی مسئلہ دوسرے پر ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہر علاقہ آپ کو کچرا کنڈی کا منظر دکھا رہا ہوتا ہے. کہیں پہ پانی کی پائپ لائن پھٹ جاتی ہے, کہیں سیویج کا پانی ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ کے نظام کی کیا ہی بات کریں. یہ تمام تر حالات میں بجلی, گیس کی لوڈ شیڈنگ, پانی کا نہ ہونا, ڈیلیڈ ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں جو کہ شروع ہوئے ہیں ان کی کوئی ڈیڈ لائنز نہیں ہیں, یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. تو ان تمام تر مسئلے سمیت شہر میں مسائل کا انبار ہے, اور شہر میں ترقیاتی منصوبے جس طرح میں بتا رہا تھا جاری ہیں, لیکن ان کی کوئی وہ پایا تکمیل تک کب پہنچیں گے نوبڈی نوز. کچھ نہیں پتا کہ بھائی وہ کب, کوئی کیا اس کی ڈیڈ لائن ہے. دوسرے کراچی میں ایک نئی چیز, نئی تو نہیں کہوں گی لیکن کافی عرصے سے جاری تھی, پھر اس میں ایک وقفہ آیا اور پھر سے ایکسٹورشن کے کیسز آنا, رپورٹ ہونا شروع ہوئے, اور اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, لوگوں سے موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے. تمام تر سلسلہ اس شہر میں جاری ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی زیر نگرانی برسوں سے جاری کوئی میگا منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا, اور شہر کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں عوام کیا کریں؟ عوام تو مسائل کا حل چاہتے ہیں, مگر یہ جماعتیں آپس میں مل بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلے کا حل نکلے. جناب بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. MQM پاکستان رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. دل بڑا افسردہ ہوتا ہے یہ بات کرتے وقت کہ ابھی تک کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا. آج بھی وہی حالات ہیں, کراچی کے اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے, ایکسٹورشن کیسز ہو رہے ہیں, بے ہنگم ٹریفک ہے, سڑکیں ہیں, نہ سیوریج ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے. سال 2025 بھی ختم ہو رہا ہے, آج آخری دن ہے سر. اب یہ حالات بدلیں گے اگلے سال, بدلتے ہوئے ہم دیکھیں گے, یا یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے بلکہ کراچی مزید بے حال ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. میں یہ آج سال کا آخری دن ہے, میں یہی کہوں گا کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے. 78 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے, کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا. یہاں زرد, ہرا, لال ایک جیسا ہے. تو 2025 بھی کوئی 2024 سے مختلف نہیں تھا, یا اس سے پہلے کا جو سال ہے وہ 2024 سے مختلف نہیں تھا. اللہ کرے کہ 2026 کا سال, جس کی میں پیشگی مبارکباد دے دوں آپ کو اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو, وہ ہمارے لیے خوش بختی کا سامان ہو, ہمارے لیے تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا کوئی پیغام لے کر آئے, اور پاکستان کے تمام 144 ضلع شہر بشمول کراچی کے وہ صحیح معنوں میں ترقی کا انجن بنے, معیشت کا ہب اور مرکز بنے. اور اس کے امکانات ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ بنیادی باتیں طے کر لی جائیں اور اس پر ایک قومی اتفاق رائے ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سارے مسائل کراچی کے بتائیں, پنجاب کے شہروں میں یہ مسائل اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں کے وزرائے اعلیٰ, چاہے وہ پرویز الہی ہوں, شہباز شریف ہوں, چاہے وہ بزدار ہوں, یا چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں, وہ پوری طرح سے لاہور کو اور کم از کم کچھ بڑے شہروں کو اون کرتے ہیں, اپنائیت دیتے ہیں, اور بہت اخلاص کے ساتھ ان شہروں کے بنیادی مسائل حل کرنے پر توجہ دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمیں وہ سلوک اور رویہ میسر نہ آ سکا. اپنے سندھ کے جو حکمراں ہیں, وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, بدقسمتی سے بلا شرکت غیر 17 سالوں سے حکومت جو ہے وہ ایک جماعت کی ہے, وہ آپ کے علم میں ہے. تمام وسائل, تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں. اب صوبائی منصوبے ہوں یا بلدیاتی منصوبے ہوں, اور بلدیات میں واضح رہے کہ MQM پاکستان نے 2023 جنوری میں بائیکاٹ کیا تھا. تو پہلے نمبر پر کسی طرح, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہے, اور اس کے بعد جماعت اسلامی نمبر 2 پر ہے, کئی ٹاؤنز ان کے پاس ہے, اور تیسرے نمبر پر PTI ہے. تو بنیاد پر گٹر, پانی نکاسی, آب, صفائی, سڑکیں, یہ سارا کام سر. اور چوتھے نمبر پر MQM وفاق کا اتحادی ہے, وفاق کا حصہ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے یہ تو آپ نے ایڈ کرنے, ہاں ہم بہت ساری باتیں بھی کریں, لیکن ہمیں تھوڑا سا اگر 2025 کا احاطہ بھی کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں آئیں, جیسے کہ ای چالان آئے, ٹھیک ہے بہت زیادہ چالان ہے, لیکن ایک شہر میں ڈسپلن ہمیں نظر آ رہا ہے, لوگ پابندی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں.
ظاہر ہے ہر چیز میں جب وہ سٹارٹ میں ہوتی ہے بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آ جاتی ہے. پھر گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ریڈ بسوں کا اضافہ کیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت کچھ کرتی ہوئی بھی سندھ حکومت نظر آ رہی ہے، یا سمجھتے ہیں کہ جی 2024 جیسا ہی حال ہے، things are going in better direction to be honest، سلو ہے رفتار لیکن ٹھیک جا رہی، کیا کہیں گے اس پر؟ 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی جو دستیابی ہے، جو آپ نے بسوں کا ذکر کیا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کراچی کے کتنے عوام کو، مسافروں کو جو بسوں میں سفر کرتے ہیں، وہ ان کو سرو کرتی ہوں گی یا کیٹر کرتی ہوں گی، آپ خود فیصلہ کریں. اس کے بعد ایک اورنج لائن بنی تھی، اس میں 10% بھی لوگ جو ہیں ان بسوں میں سفر نہیں کرتے. گرین لائن کو مکمل نہیں ہونے دیا گیا، NOC نہ دے کر گرو مندر سے آگے جو صدر تک اسے پہنچنا ہے. اسی طریقے سے ریڈ لائن کا کیا حال ہے، ذرا سی کھدائی کرتے ہیں پانی کی لائن یا سیوریج کی لائن، توڑنا تو لازمی ہے، فرض ہے، اور وہ ٹوٹتی ہے اور زیر آب آ جاتا ہے. اس کے بعد کریم آباد کا انڈر پاس، گلستان جوہر کا انڈر پاس، پھر اس کے بعد DHA اور کورنگی کے درمیان فلائی اوور جس کو بننا ہے. یہ ساری اگر منصوبوں کو آپ دیکھ لیں، اور پھر ہب کینال جو ہے اس میں جس طرح ڈیمیج ہوا، پھر جو شاہراہ بھٹو جو ایکسپریس وے ہے اس کی جو صورتحال ہوئی، یہ ساری باتوں کو دیکھ لیں. پھر آپ جو مجھے کہہ رہی ہیں 17-18 سالوں کا اگر یہ حساب ہے تو نااہلی ہے، ناکامی ہے، ناقص کارکردگی ہے، اور سنجیدگی نہیں ہے، سیریسنس نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے. اچھا پھر کسی کا دیکھیں، ای چالان کی آپ نے بات کی، ٹریفک ڈسپلن ہوا، بہت اچھی بات ہے. اس کے کوئی بنیادی طور پر تھوڑی خلاف ہے کہ چالان نہیں ہونا چاہیے. چالان کی شرح یا اس کے جو نرخ ہے پنجاب سے کمپیئر کر لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور پنجاب کے اور لاہور سے کمپیئر کریں کراچی کو تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں 500 روپے انفراسٹرکچر بہتر، لیکن ہم نے بڑی کوشش کی ڈاکٹر صاحب، آپ اور آپ کی جماعت مل بیٹھے، کوئی کراچی کے لیے مل کر لاہے عمل لے آئیں، لیکن وہ جو ملاقات تھی جو ہونی چاہیے، جن لوگوں کی اصل اسٹیک ہولڈر تو آپ لوگ ہیں اس شہر کے، پیپلز پارٹی ہو گئی، آپ ہو گئے، اور دیگر جماعتیں ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، وہی نہیں مل بیٹھ رہا ہے. ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ میٹنگ ہو جائیں. نہیں دیکھیں، آپ کی نیک نیتی اور آپ کی جو سنجیدہ کوششیں ہیں اس کو ہم سب سراہتے ہیں. میں تو کم از کم کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آواز صرف آپ کی طرف سے آ رہی ہے. اچھا، میں نے لکھا بھی اور کئی ملاقاتوں میں مراد علی شاہ صاحب سے کہا، ناصر شاہ سے کہا کہ بھائی سب کو لے کر بیٹھ جائیں. ای چالان کی شرح اور نرخ کو کم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنی، اس میں صوبائی اسمبلی کے MKM کے اراکین بھی شامل ہوئے. لیکن میرے خیال میں ایک میٹنگ جو ہے وہ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی، اس کے علاوہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب اس میں کوئی تھوڑی مطلب یہ کہ راکٹ سائنس ہے، یہ تو بہت سمپل سی باتیں ہیں. ان کو تو بیٹھ کر طے کریں کہ پورے پاکستان میں ٹریفک وائلیشن کے کتنے جرمانے ہیں، یہاں کتنے ہونے چاہیے، اور لوگوں پر پہلے سے ٹیکسز کتنے ہیں، ان کی اوسط آمدنی کتنی ہو سکتی ہے. یہ ساری باتیں تو آپ کی پلاننگ میں، آپ کی منصوبہ بندی میں، آپ کی ساری چیزوں میں سب یہ ڈیٹا، یہ سب کچھ آپ کے پاس موجود. 60 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں. اس کے بعد مطلب یہ کہ اگر آپ یہ تھوڑی سی دیکھیں، امیون کر دیا گیا، اتنا ریزیلینٹ بنا دیا گیا کہ ہم خود تھوڑا سا لا تعلق اور بے حس ہو جاتے ہیں. اتنی مجرمانہ غفلت اوپر کی سطح سے کہ ہم بھی قناعت پسند ہیں اور کہتے ہیں کراچی والے بڑے ریزیلینٹ ہیں، بڑے صابر، بڑے شاکر ہیں. ایسا لگتا ہے ان کو بیچاروں کو سن کر دیا گیا، ٹیکا لگا دیا، ستو پی کر بٹھا دیا گیا ان کو. یہ ساری صورتحال ہے. اچھا فاروق بھائی، چلیں یہ تو پچھلا سال اب گزرنے والا ہے، آج آخری دن ہے. ہم بس آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے MKM نے کیا لائحہ عمل بنایا ہے کہ یہ معاملہ تمام تر سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ ملاقات کا وہ جو ایک پینڈنگ ملاقات ہے وہ بھی ڈیلے ہوتی جائے گی اگلے سال بھی؟ چلے ملاقات نہیں بھی ہو رہی تو جو وفاق سے MKM اراکین کو ترقیاتی پیکج کے عوض جو فنڈز مل رہے ہیں وہ کہاں پر لگیں گے اگلے سال؟ MKM کا کیا پلان ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے، وہ تو اس سال کے آخر میں ہی لگنا شروع ہو گیا. جو ترقیاتی فنڈز ہم اسلام آباد سے لائے ہیں نا، اور اس میں کچھ اچھی سڑکیں بنی. اگر کبھی آپ لوگ وزٹ کرنا چاہیں، وہاں پروگرام کریں تو میں آپ کو سرجانی میں، آپ کو ملیر کے علاقے میں اور کراچی کے سارے علاقوں میں جہاں کام تھوڑا بہت شروع ہوا ہے، جو ہماری بساط میں 2.5 ارب روپے ہمیں خرچ کرنے ہیں جون 2026 تک نا،
تو اس میں کچھ نالیاں ہیں, کچھ اس میں لائنیں ہیں, رساؤ ہے, نکاسی آپ گٹر, سڑکیں, پانی کی لائن, یہ ساری چیزیں ہم بہتر کریں گے. اور ایک بڑی خوشخبری جو انشاءاللہ دیں گے PMLN اور MKM, وہ 26 کروڑ گیلن یومی اضافی پانی جو 14 سالوں تک بدقسمتی سے ہماری صوبائی حکومت, جس کو میں تھوڑا انفرٹائل یا بانجھ کہتا ہوں, بہت سارے منصوبوں میں یا تو وہ شروع نہیں کر سکتے اور کرتے تو مکمل نہیں ہوتے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ منصوبہ 14 سالوں تک نہیں ہوا. ہم نے شہباز شریف صاحب وفاقی حکومت سے اگر خدا کے لیے وابڈا کو دیں, وابڈا کو دیا, 75% کام ہو گیا, اگلے سال یہ کام مکمل ہوگا. تو یہ K2 10 کروڑ گیلن یومی اضافی پانی میرے زمانے میں آیا, پھر مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں مزید 10 کروڑ گیلن یومی اضافی پانی آیا K3. اب یہ K4 کو بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ صبح کا سویرا دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ, اور کراچی کے عوام کو کم از کم پانی کے اس مسئلے میں تھوڑی ریلیف ملے گی, امید ہے مجھے, بلکہ یقین ہے مجھے. فاروق بھائی جاتے جاتے ایک بس چھوٹی سی گزارش مختصر بتائیے گا, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اور بھی سیگمنٹس کرنے آگے. یہ جو ہم نیکسٹ ایئر میں, میری دعا ہے کہ ہم اس چیز پر, اس ٹاپک پر بات نہ کر رہا ہوں کہ جی فلاں گٹر میں گر کر کسی شخص کی زندگی چلی گئی, کسی کا بچہ چلا گیا, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. کوئی آپ کی جماعت ہی کوئی حل پریزنٹ کر دے, کیا کیا جائے. کوئی راکٹ سائنس ہے گٹر پہ ڈھکن لگانا؟ دیکھیں ہر ٹاؤن کے چیئرمین, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہو, جماعت اسلامی کے ہو یا PTI کے, ان تینوں میں 18 ٹاؤن تقسیم ہے نا, ایک ایسا بجٹ واٹر بورڈ اور KMC یعنی میئر مل کے انہیں دے دے اور کہیں کہ اس سے آپ گٹر کے ڈھکن ہم آپ کو بنوا کے دیتے ہیں, یہ کانٹریکٹر ہے, اور اسٹیل کے جو ہے وہ ڈھکن بھی بن رہے ہیں اور اس میں لاک بھی ہوتا ہے تاکہ وہ چوری نہ ہو جائے, مضبوط اچھے ڈھکن بن سکتے ہیں. اور یہ ٹاؤن کی ذمہ داری دے دی جائے اور ذمہ دار بنا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ بھئی آئندہ سے آپ کو یہ کہنا ہے. یہ واٹر بورڈ کی اکیلی ذمہ داری نہیں ہوگی, تاکہ ساری باتیں میئر اور مرتضی وہاب پر نہ آ جائے, اور مرتضی وہاب خود اس میں لیڈ لے کر یہ بندوبست کرے اور کہیں کہ بھئی یہ میں ایک بجٹ ایلوکیٹ کرتا ہوں, یہ آپ کو دیتا ہوں, اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو یہ جو ہے وہ جو گٹر کے کور ہے یہ آپ کو لگا لیں. بالکل فاروق بھائی, بس لاسٹلی اینڈ ویری شارٹلی, پورا سال ہم نے گلے شکووں میں اور تمام تر چیزوں میں گزارا. سال 9 جو ہے اب جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, آج آخری دن ہے. اگر آپ مخصوص انداز میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو, شاعرانہ انداز میں آپ بات کہنا اگر پوئٹری سنانا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے لیے بھی میسج ہو. اب دیکھیں میں تو مطلب ہے کہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ پروں کو کھول, ہمیں نوجوانوں کو موقع دینا ہے, وہ آگے آئیں, اور ہم ساری جماعتیں اگر یہ طے کر لیں کہ اگلے انتخابات جو بلدیاتی 2027 کے اوائل میں ہے, ہم آدھی نشستوں پر 35 سال سے کم عمر کے بیٹے اور بیٹیوں کو موقع دیں گے. اب ان کے ہاتھ میں شہر کی باغ ڈور دیں گے, انہیں ذمہ داری دیں گے, ان کے اوپر اعتماد کریں گے. میں اگر 28 سال کی عمر میں میئر بن سکتا تھا, بنا, تو میرے خیال میں 35 سال سے کم عمر کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ہاتھ میں مطلب میرا سکوپ ہے, باقی سارے انشاءاللہ دینا چاہیے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پروں کو کھول, زمانہ اڑانے دیکھتا ہے, پروں کو کھول, زمانہ اڑانے دیکھتا ہے, ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے, پروں کو کھول. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, بہت شکریہ, اور آپ کو بھی بہت بہت نیا سال کی مبارک ہو, آنے والے سال کی ایڈوانس مبارک. تو جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اس شہر میں امن بھی آئے, اس شہر میں ترقی بھی ہو, اور ہم سب جی تعریفیں کرتے نظر آئیں ساری کارکردگی. جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ پورے شو میں بہت سے مزے کے سیگمنٹس ہیں, انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. اسٹے دیئر ود اس, ویل بی رائٹ بیک ان اے فلیش. ویلکم بیک جناب. سائن صاحب, ایک چیز ہوتی ہے جب بھی کوئی بڑا فیسٹیول آتا ہے یا سال کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے, نیا سال آتا ہے, میسیجز کی بھرمار آ جاتی ہے. اچھا ہم جس دور سے نا, ہم نے ماشاءاللہ سارے دور میں اپنی بات کر رہی ہوں دیکھا ہے, وہ جو کارڈ لکھ کے بھیجا کرتے تھے, خط و کتابت ہوتی تھی, پھر ڈیجیٹل دور آیا, پھر فون کا, ٹیلی فون کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ڈائل کر کے جی مبارکباد دیتے تھے. اب ایک میسیج ہوتا ہے, وہ لکھایا ہوتا ہے, وہ فارورڈ کر دیتے ہیں سب کو. اور خاص طور پر سال کے اینڈ پہ وہ جو وہ والا میسج آتا ہے نا, معافی نامے والا, کہ ہمیں پلیز معاف کر دیں اگر ہم نے آپ کا دل دکھایا ہو. تو مطلب پورا سال طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے بعد سال کے آخر میں ایک میسج وونٹ ہیلپ, بٹ دین اگین اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا, کسی نے آپ کا دل دکھایا, تو اس کو معاف کر دیں اور اس کی معافی بھی, اپالوجی بھی ایکسیپٹ کریں. لیکن یہ جو میسیجز کا سلسلہ ہے, یہ خالی میسیجز نہیں آ رہے صدف, اب یہ لنکس بھی آ رہے ہیں. اور اب آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے, کیونکہ اگر سال کے آخر, آج آخری دن ہے اور رات کو کوئی لنک آپ کو آتا ہے غیر ضروری, انونیمس, آپ نے وہ لنک نہیں کھولنا ان نون نمبر سے, تو ویسے ہی نہیں کھولنا نا آپ نے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہو سکتا ہے. کیا اسکیم ہے؟
بتائیں گے آپ؟ بھائی اسکیم یہ ہے کہ بھائی اس طرح صارفین کو جی لنک آتا ہے, کہا جاتا ہے جی فلاں جی کوڈ ہے, یہ آپ جو ہے اس کو کلک کریں یا اس کو آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں, تو پھر یہ آپ کا موبائل یا آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے. اچھا, اب آپ کا جو ڈیٹا پرائیویسی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے جی, ان لنکس کو نہیں کھولا, اسپیشلی اگر یہ ان نون نمبر سے آ رہا ہے تو اس کو خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے جی آپ کے لیے اس میں سرپرائز ہے, اس کو اوپن کریں تو دیکھیں جی آپ کو کتنا اچھا جی ہم آپ کو وش کر رہے ہیں, گریٹنگز دینا ہے, تو ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وہ آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے کہ سال نو کا تحفہ آپ کے لیے, وہ تحفہ سمجھ کے کھولنا نہیں ہے آپ نے, یا کچھ فلاں شو کے پاسز آپ کے لیے آ گئے, ایسے نہیں کرنا. قرآن دازی. اب بات یہ ہے کہ پورا سال 2025 ہم آپ کو یہی بات سمجھاتے رہے ہیں, اور اب جاتے جاتے بھی آپ کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ خدا را اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, OTP کوڈز نہ شیئر کریں, آپ لوگ غیر ضروری لنکس نہ کھولیں. اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے نہیں ماننی تو پھر یہی ہے کہ اگلے سال ہاتھ جوڑ لیں گے ہم لوگ. لیکن چلیں جی, ہم سب بتا دیں گے, تو پھر ہمارے پاس تو ظاہر اتنی انفارمیشن نہیں ہے, ہم آپ کو بیسک بات ہی بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں IT ایکسپرٹ سید اصفر حسین صاحب. تھینک یو سو مچ اصفر, بہت شکریہ. اور یہ بتائیں جی, یہ جو جعلی مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں, اب اس میں بھی ایڈوانسمنٹ آ گئی, اب لنک آتے ہیں, تو یہ کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, فراڈ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بہت آسان ہے, جیسے بھی آپ لوگوں نے کہا وہ سمپل ہے. ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کو تو آپ ویسے ہی نہ دیکھیں, اگنور کریں اس کو. اگر آپ نہیں جانتے کسی کو, آپ کو کوئی ضرورت نہیں, مبارکباد کیا کلک بھی کرنے کی, دیکھنے کی بھی, میسج کی سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بہت دفعہ ظاہر ہے اگر کسی کی آئیڈینٹی کمپرومائز ہو گئی ہے, یا اس کا واٹس ایپ نمبر مثال کے طور پہ ہیک ہو گیا ہے, تو اس کے نمبر سے جائے گا, پھر وہ میسج اس کے لنک پہ آپ کلک نہ کریں. اور ایک ہم بہت ابھی آپ جیسے تحفے کی بات کر رہے تھے, سائبر سیکیورٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ کو خوف سے ڈرایا جاتا ہے, یا آپ کو کوئی کہا جاتا ہے جلدی ہے, ارجنسی ہے, جلد بازی ہے, یا یہ جیسے تحفے ہیں, کوئی انعام ملے گا یا چیز ملے گی. تو یہ میسیجز لاسٹ ڈے بھی ہے, اور ہم جیسے پاکستان میں اور زیادہ تر ممالک میں ڈے, یہ منتھ کلوز بھی ہو رہا ہے, ایئر کلوز بھی ہو رہا ہے, اور بینک ہالیڈے بھی ہوتی ہے نیکسٹ ڈے. تو لوگوں کو جہاں کیئرفل ہونا ہے, وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بہت ہی پرائم ٹائم ہے اس طرح کی فشنگ سکیمز جنہیں ہم کہتے ہیں, یا اٹیکس کا. تو سب سے آسان جو چیز ہے نا کہ ان نون لوگوں سے, جیسے ہم عام زندگی میں نہیں بات کرتے, ہاں نیو ایئر ڈسکاؤنٹس, یہ اب یہ وہ والی بات ہے کہ کس اوتھینٹک سورس سے آ رہے ہیں, نہیں آ رہے. ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ انہی کمپنی کے ایجنٹس بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کمپنیز میں کسی نے سیلز کے لیے اپنے بھیجا ہے, شاید یہ ہم جانتے ہوں, پھر بھی ان آئیڈینٹیفائڈ نمبر. ہم کمپنیز ٹو کمپنی بات کریں, اگر ہم ظاہر ای کامرس کا فروغ ہے, دنیا بھر میں ای کامرس ہو رہی ہے, ریٹیل امپورٹنٹ شعبہ ہے, لیکن ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا بہت ہی بیسک رول ہے, جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے ابھی, وہی بالکل بیسک رول ہے. جیسے ہم لوگوں کو جن کو جانتے نہیں ہیں عام زندگی میں, ہم راہ چلتے لوگوں سے اس طرح بات نہیں کرتے, اسی طرح آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی بھی آپ کی آئیڈینٹی ہے. آپ کے نمبر پہ آ رہا ہے فون, یا بغیر کسی ملک کے نام لیے ہوئے کوئی ایسے نمبر, کچھ نمبرز تو بہت ہی کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ, جو جیسے پاکستان کے کوڈ سے ہٹ کے کوئی کوڈ ہے. اب وہ آپ کو کوئی 4 ڈیجٹ کے بھی کچھ کال آ رہی ہوتی ہے, 4 ڈیجٹ میں کچھ تو ظاہر ہے آپ کے ایمرجنسی نمبرز وغیرہ بھی 4 ڈیجٹڈ ہیں. سو اگر آپ کو ہیلپ لائن کرنی ہے 1799 گورنمنٹ کی لائن ہے, NCCAI کی لائن ہے, لیکن اگر اس سے آ رہا ہے تو بھی آپ چوکنا ہو کہ مجھے اس وقت کیوں آ رہا ہے, آج کے دن, کل کے دن, اور ویسے بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کیوں. اچھا, یہ جو ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کا مسئلہ ہے نا, یہ بیسیکلی آئی گیس کہ یہ کیوریوسٹی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ کی تجسس ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ کو کس نمبر سے میسج آئے, کون ہے بندہ, پھر آپ وہاں سے کانورسیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ ہاں جی ہو آر یو اینڈ دس اینڈ دیٹ, اور وہاں سے پھر آپ کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے. اچھا, اب جب سے پاکستان میں نان PTA فونز کا رواج آیا ہے, تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو اسکیمرز ہیں یہ بھی اسمارٹ ہو گئے ہیں. یہ واٹس ایپ کے تھرو اب آپ کو لنک, کیونکہ ویسے تو نمبر پہ سم پہ میسج تو نہیں آ سکتا, نہ کال کر سکتے ہیں. اب واٹس ایپ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اپنے؟ واٹس ایپ کو دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلسل آپ آٹو اپڈیٹ میں رکھیں, تو آپ کا سسٹم جو ہے وہی آپ کا اپڈیٹ کر رہا ہے آپ کی ایپس کو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے لنک استعمال کرنے کے, آپ جو ہیں جیسے گوگل یا ہم ایپل اسٹور کرتے ہیں, ہم ایپل اسٹور سے کوئی بھی لنک کو ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا. پھر اسی طرح اگر ہم کسی ویب سائٹ کے, اکثر تو لنکس پتہ چل جاتے ہیں, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت شارپ اب اس میں
بہت تیزی بھی آئی ہے جو اسپیمرز ہیں ان کی طریقہ واردات میں, کہ ایون وہ جو سیکیورٹی کے لیے ہم HTTPS بھی لگاتے ہیں, TTPS بھی لگاتے ہیں, وہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحفے کا آئیکن یا جس میں XYZ.XYZ لکھا ہے, یہ تو بالکل کلیئر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے, پہلا بنیادی رول, سمپل رول, ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کو نہ دیکھیں. دوسرا, اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کسی جاننے والے کے نمبر سے بھی آ رہا ہے, کیونکہ آئیڈینٹی بھی ہیک ہو سکتی ہے, تو بھی آپ پہلے اس سے معلوم کر سکتے ہیں, فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے بھیجا ہے, کوئی چیز کیوں بھیجی ہے, لنک کیوں بھیجا ہے, لنک شیئر کیوں کیا, اور جو جیسے بیسک نمبر اور انفارمیشن ہے آپ کا, ایون CNIC بھی نہیں دینا چاہیے آپ کو, اور ون ٹائم پاسورڈ تو بالکل ہی نہیں دینا چاہیے. بالکل ہی. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, لوگ جب پینک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے طور پہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ایپ کو, واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا, دوبارہ سے ری ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. کیا یہ مسئلے کا حل ہے اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, یا اس کو پورا ڈیٹا اریز کر دیتے ہیں, حل کیا ہے اس کا؟ وہ بھی ہو سکتا ہے, لوگ فارمیٹ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر اسپائی ویئر یا اس میں کسی طرح سے انہوں نے میل ویئر آ گیا ہے سافٹ ویئر میں, تو اس کو ریموو کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر انسٹال کر دیا آپ کے سسٹم میں تو آ گیا ہے. اور اس میں خیال رکھتے ہوئے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا لوگوں کے لیے, آج کل پبلک وائی فائی بھی بہت کامن ہے, آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ پبلک وائی فائی یوز کرتے ہیں. پبلک وائی فائی کا ناٹ سیف, اور ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیوں سیف نہیں, ذرا یہ بتا دیں ہمیں. کیونکہ ظاہر ہے اس کا ایکسس, اس کی سیکیورٹی پروٹوکالز, اس کی بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ براؤز کرنا, اس میں بہت سارے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں, اور لوگوں کو بھی جو اسپیمرز ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ملٹیپل استعمال ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی آسان چیز ہو رہی ہے, دیکھ بھال کے کیئرفل اگر براؤزنگ کریں گے, کیئرفل چیزیں رکھیں گے, 100% تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ ہمیشہ ہی بچیں گے, لیکن بہت حد تک بچ جاتے ہیں. خاص طور پہ لنکس تو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے بچ سکتے ہیں. لولی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کے لیے وقت نکالا, اور آپ لوگ دیکھیں اسمارٹ ہو جائیں. ہاں اسمارٹ ہو جائیں. جعلی لنکس یا جو فشنگ پیغامات ہیں ان کو آپ نے جی پہچان لینا ہے, اور جو آپ سے OTP مانگ رہا ہوتا ہے, ون ٹائم پاسورڈ جسے کہتے ہیں, یہ آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے. کوئی آپ سے بینک کا نمائندہ بن کے آپ سے جی ڈیٹیل معلوم کرے, اپنا کارڈ نمبر بتائیں جی, آپ اپنا CVC ہوتا ہے کوڈ, وہ CV کوڈ ہوتا ہے, CV کوڈ, یس CVC, وہ آپ CVV and CVC, وہ کوڈ جو ہے بھیجتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے. اپنا پن کوڈ بھی آپ نے کسی گیم شو کے پاسز نہیں لینے آپ نے, وہ ایسے نہیں ملتے, میسج نہیں آتا ان کا. سیکنڈلی کہیں سونا نکل گیا, کہیں پہ بائک نکل گئی, گاڑی نکل گئی, وہ بھی نہیں آپ نے کھولنا. تحائف نکل گئے, وہ بھی نہیں کھولنا. معذرت کا کوئی میسج آئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے, اگر آپ نے معاف کرنا ہے تو آپ کر دیں. دیکھیے بڑا دل کریں اور معاف کرنا سیکھیں, تو یہ ہے لیٹ گو کرنا سیکھیں, موو آن کرنا سیکھیں. ہم بھی موو آن کریں گے, بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. کراچی والوں, آپ کو بہت مبارک ہو, ایک تو نیا سال, اور اس کے ساتھ آپ کے لیے تحفہ بھی ہے سندھ حکومت کی جانب سے. اس کے بارے میں ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ ڈبل ڈیکر بسز چلنے جا رہی ہیں کراچی کے اندر. تو کراچی میں تقریباً نصف صدی کے بعد ڈبل ڈیکر بسز پھر آپ کو سڑکوں پر دوڑتی پھرتی نظر آئیں گی, اور آغاز اس کا آج سے ہو رہا ہے. اچھا, نصف صدی بعد, یعنی کہ کراچی میں ہم بات کریں تو یہ چلا کرتی تھی ڈبل ڈیکر بسز. ہم نے ان کا سنا تھا, ان کی ہم پرانی پکچرز میں انہیں دیکھتے تھے. آج سے جناب یہ کراچی کی سڑکوں پہ نظر آئیں گی, اور سندھ حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر انیشیلی ملیر سے شارع فیصل تک ڈبل ڈیکر بسوں کا ایک تجرباتی آغاز کیا جا رہا ہے. اور ڈبل ڈیکر بسوں میں تقریباً 115 سے 120 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے, اور جناب اوپر کی چھت بھی ہے جو کہ کھلی بھی ہے, اور دھوپ بارش کے دوران چھت اپنی جگہ پر جی کہتے ہیں نا, آپ وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو نیچے بھی آ سکتے ہیں. کراچی شہر میں 1960 اور 1970 کی دہائی تک یہ ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جاتی تھیں. تو مزید کتنی بسوں نے آنا ہے. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا مجھے ایک, جب اس طرح کی بہت اچھی خبریں ہیں کراچی کے لیے اور ظاہر کراچی کے شہریوں کے لیے, بٹ تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا ٹریفک بے ہنگم ہو,
آپ کی اس طرح سے سڑکیں جی نہ بنی ہوئی ہوں اور ایک مخصوص ایریا تک ہی یہ فیسلٹی لوگوں کو ہو تو پھر باقی ایریا کے لوگ جی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیوں فیسلٹیز نہیں مل رہی. ریڈ بسز آئی ہیں, الیکٹرک بسز چل رہی ہیں, لیکن ان کے روٹس بڑے محدود ہیں, تو ان کو کب ایکسپینڈ کیا جائے گا اور کہیں یہ ٹریفک کو کم کرے گا؟ کیونکہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس سے ٹریفک جو ہے عموماً اس کا بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں لوگ سفر کریں گے تو وہ جو انڈیویجول سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریفک فلو کم ہوگا. اچھا, اور یہ اسے کس طرح کیٹر کرے گا؟ ڈبل ڈیکر بس کا یہی فائدہ ہے کہ یہ لیس اسپیس ٹیکنگ ہے اور ایفیشینٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک تو وہ آپ کی والی بات کہ ہر بندہ اپنی انڈیویجول ٹرانسپورٹ نہیں استعمال کرے گا, پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا. پبلک ٹرانسپورٹ بھی وہ جس میں 2 بسز کی کیپیسٹی ہے, ایک نیچے والا فلور ہے اور ایک اوپر والا فلور ہے. تو اگر 60 سیٹس ہونے چاہیے نا, ہاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ روٹس اب کیا اس پہ ڈیسائیڈ کیے جائیں گے, کیا صرف ملیر سے شارع فیصل تک چلے کیونکہ وہی ٹریک جو ہے وہ ہمیں کچھ مناسب سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ کیا روٹس ہوں گے اور کیا کراچی کا انفراسٹرکچر, ہماری سڑکیں ان بسز کو سپورٹ کرتی ہیں. تھرڈلی کیا ہمارے شہریوں میں, کراچی کے شہریوں میں انکلوڈنگ می, اتنے سیوک سینس ہے کہ ان بسز کو کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح ان کو یوز کرنا ہے, ان کے کیا اوقات کار ہوں گے, یہ اس بارے میں اویئرنیس دی جا رہی ہے شہریوں کو بھی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پنجاب میں جب ای وی بسز چلنا شروع ہوئی تھیں اس کے بعد پھر وہی نظام ہوا تھا جو لاریوں کے ساتھ ہوتا تھا. طلبہ جو تھے وہ سب چھتوں پر چڑھ گئے تھے اور اس کے بعد پھر خصوصی افراد کی سیٹس پر بیٹھ جانا, پھر خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی انیشیلی تھوڑا سا لوگ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ بھی ایسا کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس گرین بس کی ایگزامپل موجود ہے, بڑے اچھے سے اسے مینٹین بھی کیا ہوا ہے. تو اگر ہم چیزوں کو ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلیں, اب تو ای چالان اور جو دیگر ٹریفک رولز آ گئے ہیں, اس کے بعد بہت ساری بہتری بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جی ہمارا جو ایک انفراسٹرکچر ہے نا, جو روڈ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے, کافی بہتر ہو جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. چلیں جی اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور آج سے ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے تقریباً نصف صدی کے بعد کراچی میں. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ انیشلی بتایا گیا ہے کہ جی ملیر سے شارع فیصل تک تجرباتی آغاز ہوگا, تو کیا فیزز ہیں, کیا پلان ہے, کتنی بسیں ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج سے ڈبل ڈیکر بسز جو ہیں وہ کراچی میں دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں, اور یہ بہت پہلے جو ہے کراچی میں ٹرامس بھی چلتی تھیں اور ڈبل ڈیکر بسز بھی چلتی تھیں. اور اب خیر جو ٹریفک کنجیشن کی صورتحال ہے اور جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس حساب سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈبل ڈیکر بسز کو پہلے ابتدائی مراحل میں ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح شروع کریں کہ ایک روٹ چلائیں شارع فیصل سے ملیر تک, اور ہم اس کے تھوڑے دیکھیں گے کہ کیا تجربے کس طرح آ رہے ہیں. اور ہماری امید یہ ہے کہ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہتر ہوگا تو ہم جو نیکسٹ ایئر ابھی آنے والا ہے کل سے, تو اسی سال میں پھر ہم بہت بڑی ایک جو ہے فلیٹ وہ ڈبل ڈیکر بسز کی منگائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اسپیس لیتی ہے ایک بس اتنی ہی ایک بس اسپیس سڑک پہ لیتی ہے, لیکن کیونکہ یہ ڈبل ڈیکر ہے تو اس کے کیپیسٹی زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے. تو آپ نے اگر آگے ٹریفک کے مسائل کو حل کرنا ہے اور لوگوں کو سہولت دینی ہے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اسی ایندھن میں, اور اگر وہ ڈیزل ہائبرڈ ہے تو وہی ایندھن ہے, اگر آپ پہ سولر پہ بھی ہیں, اس پہ سوری ای وی پہ بھی ہیں تو بھی اسی آپ کے اس میں بھی آپ کی سولر انرجی سیو ہوتی ہے. تو اسی کو اکنامیکل بنانے کے لیے ہم نے یہ پلان شروع کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس سال پورے سندھ بھر میں ہم ڈبل ڈیکر بسز کا ایک بہت بڑا جو فلیٹ لے کے آئیں گے اور بہت بڑا جال جو ہے وہ بچانے جا رہے ہیں. سر یہ بسز دیکھنے میں تو بڑی ماڈرن اور بڑی ایڈوانس لگ رہی ہیں, تو جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو ہماری روڈز ہیں وہ ان بسز کو سپورٹ کرتی ہیں. سیکنڈلی ان کے کرائے جو ہیں وہ اس کا کیا اسپیکٹرم ہے وہ, ہاں جی روٹس اور کرائے کے بارے میں بتا دیں. جی میں نے 2 چیزیں نا, پہلے جہاں تک آپ نے کہا کہ سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں کراچی کی, اور کے ایم سی باقی ادارے جو ہیں وہ سارے دنات لگے ہوئے, اور انشاءاللہ ہم امید کریں کہ مارچ اپریل تک جو ہے کافی حد تک کراچی میں سڑکوں کا جو مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے. سیکنڈ آپ کا کوشچن ہے جی کرایہ ہم سیم رکھ رہے ہیں جو پیپلز بس سروس کا ہم کرایہ رکھ رہے ہیں. جی تیسرا آپ کا سوال تھا کہ جی روٹ کیا ہوں گے. روٹس, یس روٹس انیشلی یہ ملیر سے لے کے شارع فیصل تک ہے, لیکن ہمیں اب کراچی میں ایک اور بہت بڑا ایکشن لینا ہے. یہ جو
جو آپ کو وائرز نظر آتی ہیں کیبل آپریٹرز کی یا باقی ساری وائر جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے, کیونکہ ہر روٹ پہ چل سکتی ہے یہ ڈبل ڈیکر بس. صرف جو ہماری وائرنگ کے ایشوز ہیں, کبھی کے الیکٹرک کے ایشوز ہیں, کبھی جو کیبل آپریٹر ایشوز ہیں, ان یوٹیلیٹی والوں کو جو ہے تھوڑی سختی کرنی پڑے گی جی, اور اس میں کر بھی رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ نے کیمپین بھی شروع کی ہوئی ہے, تو یہ ہر روٹ پہ چلے گی اور بہت بہتر چلے طریقے سے. یہ بہتر ہوگا کہ پورے کراچی میں یہ ہر جگہ پہ آپ کو ڈبل ڈیکر بسز نظر آئیں گی. ای وی بسز بھی ہم لے کے آ رہے ہیں, ای وی بسز کے روٹس بھی شروع کر رہے ہیں ہم لوگ اسی 2-3 دن میں. ای وی بسز کے نئے روٹ شروع ہو رہے ہیں, نئے ڈسٹرکٹس میں ہم شروع کر رہے ہیں. ہم ابھی سکھر میں خیرپور سکھر شروع کر رہے ہیں, شکارپور شروع کر رہے ہیں, ٹٹو الایار شروع کر رہے ہیں, حیدرآباد کے نئے روٹ شروع کر رہے ہیں, کراچی کے نئے روٹ شروع کر رہے ہیں. تو ہمارے پورے پلان میں ہے کہ ہم اس کو اور اس انفراسٹرکچر کو ٹرانسپورٹ کے سندھ کے ہر علاقے میں پھیلائیں. اور ابھی اسی 2 ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری پنک اسکوٹرز کی ہم نے جو اسکیم شروع کی ہوئی تھی اس کا بھی دوسرا فیز لے کے آ رہے ہیں, جس میں خواتین کی طرف سے بہت پذیرائی مل رہی ہے. بہت زیادہ خواتین جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہیں اور ان سے بہت ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ جو بھی خواتین جس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے ہم ان کو جو پنک اسکوٹرز دیں. تو ٹرانسپورٹ محکمہ کی پوری کوشش ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, ان کی طرف سے سختی سے ہدایت ہے, چیف منسٹر صاحب کی طرف سے سختی سے ہدایت ہیں کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کے محکمے کو جو ہے اور لوگوں کو ٹرانسپورٹ سہولیات کے لیے دن رات ایک کرنا ہے. تو ساری کوششیں چل رہی ہیں. اچھا شرجیل صاحب ایک چیز اور بتا دیجیے گا, آج تو تجرباتی طور پہ یہ بسیں چلائی جائیں گی, پریکٹیکلی کب باقاعدہ روٹین کا حصہ بنیں گی اور انیشیلی کتنی بسیں ہوں گی؟ روٹ آپ نے ابھی صرف ملیر اور شارع فیصل والا بتایا, آگے کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی, یہ آج تجرباتی طور پہ اس طرح سمجھیں گے آج سے یہ بسیں شروع ہو گئی ہیں. اچھا یہ ملیر سے لے کے شارع فیصل تک یہ روٹ تو آج سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم اس کو کچھ زیادہ ہی نہیں, کوئی 1 ہفتہ ہم مانیٹر کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہاں پہ کیا چیلنجز آ رہے ہیں. ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارا یہ ہے کہ پورے کراچی بھر میں پھر ہمیں مطلب اگر 500 بسز بھی اور منگانی پڑی تو منگائیں گے. پورے کراچی بھر میں ہم جو ہے اس کو ڈبل ڈیکرز کا جال بچھا دیں گے. زبردست, بہت شکریہ شجیل نام میمون صاحب, آپ نے بار سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جناب دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنا یوزفل اور کتنا ایفیشینٹلی کراچی میں ڈبل ڈیکر بسز چلتی ہیں. ویسے میں تجربہ کرنا چاہوں گی جی ڈبل ڈیکر بس میں, ہے نا, ہم کوشش کریں گے ہم دونوں ساتھ ذرا, پھر آپ کو بتائیں گے کیسا تجربہ ہے, رپورٹ بھی بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. جناب تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سال کا آخری دن ہے اور پچھلا سال کیسا گزرا وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے, لیکن اگلا سال کیسا گزرے گا یہ جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں کیا پریڈکشنز ہوں گی, موسم کے بارے میں جانیں گے, سیاسی منظرنامے میں کیا چلے گا اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن کل نیا سال یعنی مطلب 2025 رخصت اور 2026 شروع ہو جائے گا. اب اس نئے سال کی آمد کے موقع پر عوام میں امیدیں اور خدشات دونوں موجود ہیں. گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ مہنگائی اور مالی مشکلات نے عوام پر دباؤ ڈالا, لیکن الحمدللہ عسکری اور سفارتی میدان میں پاکستان کو بہت اہم کامیابیاں ملی, خوب کامیابیاں فتح سمیٹی پاکستان نے. ہم بات کر رہے ہیں جناب 10 مئی میں جو پاکستان نے جنگ جیتی, اس کے بعد پھر پاکستان نے جو سفارتی جو معاشی جو معاشرتی بھی ساتھ ہی ساتھ فتح سمیٹی وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جو معاہدے ہوئے, جو پاکستان کا نام, جو پاکستان کا ایک امیج, سافٹ امیج اجاگر ہوا وہ ہمارے سامنے. اچھا, معاشی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ نئے سال میں معیشت کی سمت پر خاص توجہ دی جائے گی اور امید ہے کہ معاشی استحکام, روزگار کے مواقع اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مہنگائی پر کسی طریقے سے قابو پایا جائے اور عام عوام کا بھی یہی سوال ہے کہ اگلے سال مہنگائی میں کمی ہوگی یا نہیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہے جناب ماہر علم نجوم سامیہ خان صاحبہ. بہت شکریہ سامیہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو عوامی سوال یہ بتائے گا, عوامی زندگی اور معیار جو ہے وہ کس قدر ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ بہتر ہوگا اگلے سال؟ سب سے پہلے تو آپ سائم اور صدف کو بھی آنے والے نئے سال کی نیک تمنائیں اور آپ کے دیکھنے والوں کو بہت پیار بھرا سلام. بہت لوگوں نے 2025 شدت پسندی کا سال رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ والا سال قدرت ہر ایک کو کمپنسیٹ کرے اپنے حساب سے. جو ہے آپ نے کہا کہ جی عوامی سوال جو ہے, اس سے پہلے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عوام کو ریلیف ملے گا. میں ہر سال کہتی رہی ہوں کہ, لیکن اگر آپ لوگ میرا
پاسٹ ریکارڈ جانتے ہیں تو میں کئی سالوں سے ایک ہی ڈیٹ دیتی تھی کہ 15 مئی 2025 سے جو پاکستان کا نقشہ بنے گا، پاکستان سپر پاورز کا لاڈلا ہو جائے گا، آپ کو گرین پاسپورٹ پہ اللہ کے حکم سے فخر ہوگا. اب 15 مئی کی میں ڈیٹ دیتی تھی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 10 مئی کو کمار کا حق ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک غزوہ بدر جیسا نقشہ بنے گا اور ہم ایک وننگ سچویشن کی وجہ سے دنیا میں ہمیں ہماری بلے بلے ہو جائے گی. اور میں اللہ سے مہلت مانگا کرتی تھی کہ جب ایسا ہو مجھے زندگی ضرور دیجیے گا، میں نے وہ منظر دیکھنا ہے. میں اس رب کی شکر گزار ہوں کہ ہم سب نے وہ منظر دیکھا. وہ ایک قوم بننے کا ہمارا ایک سفر تھا جہاں سے، اور میں بار بار کہتی تھی کہ یہ آخری سال ہے جو آپ کو ایک قوم بننے کی وارننگ دے رہا ہے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم پہ جنگ مسلط ہو جائے گی، جس کی وجہ سے نریندر مودی صاحب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا. تو اب جو ہے اللہ اس پیش گوئی کو تو سائم پر لگا دے کہ مجھے اللہ پاک سے اتنی امید ہے رب کے حکم سے، اب پاکستان کی پرواز کوئی بھی نہیں روک سکتا اللہ کے حکم سے. اور اگلے سال 2026 کی اگر ہم سامیہ بات کریں تو ذرا اگر ہم مہنگائی اور مالی دباؤ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو کیا پریڈکشنز اگلے سال کے لیے؟ دیکھیے میں تو بلکہ میں نے اور یہ ایک جملہ بھی میں بہت بولا کرتی تھی، اب تو میں خود اللہ کے آگے بڑی وہ دعا کی درخواست ہے میری کہ جو ہے میں کہتی تھی کہ پاکستان میں جو یہ سپر پاورز ہے ان کو ہمارے سروائیول کی ہم سے زیادہ فکر ہو جائے گی، جس کی جو ریزن مجھے سمجھ میں آتی ہے، جس سے ملک میں سرمایہ کاری بھی آئے گی، سرمایہ دار بھی آئیں گے. جب پاکستان میں جس میں روزگار کے مواقع کھلیں گے تو آپ سب لوگ یہ اچھی امید رکھیں کہ یہ والا سال وہ ہے جس کا سپنا جب اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ یورپ سے یہاں پہ لوگ کمانے آئیں گے. اب اس کی دلیل مجھے سائنس دیتی ہے، جو میرا علم تو ایک سائنس ہے اور انتہائی محدود اندازوں کا علم ہے، غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو جب میں اپنی سائنس کو اور ان بزرگوں کی باتوں کو میچ کرتی ہوں تو ہوگا کیا کہ یورپ کی پٹی پہ ریسیشن آنے والا ہے، یورپ کی پٹی جنگ مسلط ہوگی. تو جو اشفاق احمد صاحب فرما گئے کہ وہ وہاں سے لوگ یہاں روزگار کے لیے آئیں گے، تو یہ منظر بھی آپ لوگ تو بچے ہو، فیوچر ہو پاکستان کا. تو انشاءاللہ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ جیسے جو ہے پاکستان اب اپنے سیف زون میں داخل ہو چکا ہے. یہ والا سال سامیہ صاحبہ یہ تو ہو گئی جی ملک کی بات، یہ ہم نے کمیونٹی لیول پر بات کر لی. ذرا انڈیویجولی اب آپ سے جان لیتے ہیں کون سے ستارے اب یہ 2026 تو ملک کے لیے خوش آئند ہے الحمدللہ. انڈیویجولی اگر ہم بات کریں کون سے ستارے جو ہیں ان کو احتیاط برتنی چاہیے اور کون سے ستارے جو ہیں کس کو شادی کرنی چاہیے، کس کو روزگار کی تلاش میں بیرون ملک سفر کرنا چاہیے، یہ ذرا انڈیویجولی بتا دیں آپ تمام چیزیں. ارے واہ واہ، یہ تو مجھے خوشی ہے کہ لوگ بیچارے آپ لوگوں نے شکر ہے عوامی سوال بھی کیے، مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ، کیونکہ وہ بیچارے لوگ ترسے ہوئے ہیں خوشیوں کے لیے. اچھا جی، پہلا ستارہ ایریز آسمانی زوڈیاک کا برج حمل کے جو لوگ ہیں، میرے جن ایریز کا سپنا ہے گھر بنانا، گھر بدلنا یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا، اس سے بہتر موقع زندگی نہیں دے سکتی. سال کا فرسٹ ہاف بھی مبارک ہے، سیکنڈ ہاف بھی مبارک ہے. وارننگ زون کیا ہے میرے ایریز کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی، بزنس ریلیشنز، سوشل ریلیشنز، مطلب آپ کو ذرا سا وائزلی ڈیل کرنا پڑے گا، دماغ سے، ایموشن سے نہیں آپ نے ڈیل کرنا. اگلا آسمانی ستارہ ہے سائن ٹورس یعنی کہ برج ثور، اور جو یہ والا ستارہ ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ان کا جو بلیسنگ زون ہے 2026 کا سٹارٹ جو ہے، جو لوگ کہیں مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، شہر بدلنا چاہتے ہیں، من پسند تبادلہ یا پوسٹنگ چاہتے ہیں، نئی رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں، بہترین ٹائم ہے. اور جو وارننگ زون ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا ہے، ڈپریشن اپنے اندر. سامیہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم سنس اس سیگمنٹ میں شارٹ ہے، میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ہول بتا دیں کہ کون سے ستارے احتیاط برتیں، کون سے ستارے جو ہیں وہ ان کے لیے خوش آئند سال ہے. پھر ہم آپ سے ذرا سیاست پہ اور پھر کرکٹ پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے، ہمارے ویورز چاہتے ہیں کرکٹ پہ آپ کا تجزیہ. یہ دیکھیں میری میموری کو تھوڑا مارجن دے، میں یوں نہیں بتا سکوں گی. چلے میں یہ بتا دیتی ہوں اس طرح کہ
کہ جیمنائز کا مال کمانے کا اچھا سال ہے, کینسیرینز شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی بے رحم تھوڑی ہے, ہر سارے کو دیکھیں, نہ کسی کو مکمل جہان ملتا ہے نہ کسی کے لیے مکمل اندھیرے ہیں. اللہ پاک نے کہیں نہ کہیں اپنے بندوں کو نوازنا ہوتا ہے. تو لیوز کا جو ہے ابھی اگلے سال کے سیکنڈ ہاف سے ٹائم اچھا شروع ہوگا. اسی طرح ورگوز ہے, ورگوز کا فرسٹ ہاف لو لائف, بچوں کی سائڈ سے, رومانس کی سائڈ سے بلیسنگ ہے. لبرا کو بلیسنگ ہے, جو لبرا بزنس میں کمال سب دکھا سکتے ہیں. اسکارپیئن مقدر کھلنے کا سال ہے. اسکارپیئن اسٹوڈنٹس تو مار کے مار سکتے ہیں. سیجیٹیریس ہی بتا دیں. سیجیٹیریس, ارے واہ, سائم اور صدف میں سے کون سیجیٹیریس ہے؟ میں سیجیٹیریس ہوں. اچھا, تو آپ کو جو ستارے سر پیسہ کمائیں, پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کے سائم رستے ڈھونڈے, اللہ کی مہربانیاں ہو سکتی ہیں. اور جو سال کا سیکنڈ ہاف ہے وہ آپ کو ایسے بوم دے گا, کوئی آپ اپ گریڈ ہو جاؤ گے کسی سچویشن میں نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہونی چاہیے. سامنے ذرا کرکٹ پہ آ جاتے ہیں. T20 ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, تو کھیل کے میدان سے کیا ہمارے پاس پریڈکشنز ہیں؟ اچھا دیکھیں, پاکستان کا جو 5واں گھر ہے نا وہ بہت زیادہ سائم پاورفل ہے. اس ملک کا نام ہمیشہ روشن کیا پاکستان کے کرکٹرز نے, ہماری فن و ثقافت نے. اس سال پھر سے وہ ریوائیو کر رہی ہے ہماری انڈسٹری. تو کرکٹ کے شائقین کے لیے خبریں اچھی ہیں کہ کرکٹ کم بیک کر رہی ہے. اب وہ مایوس نہ ہو, اب اگر ہاریں گے بھی تو کھیل کے ہاریں گے, تو کرکٹ کم بیک کرے گی اس سال میں 26 میں. اچھا, میں اگر آپ سے اسپیسیفکلی بابر اعظم کا پوچھنا چاہوں, سنس ان کے شائقین بڑے انٹرسٹڈ ہیں یہ جاننے کے لیے کہ 2026 میں ان کے ستارے گردش میں رہیں گے یا پھر جو ہے وہ ستاروں کی چال بابر کے حق میں ہے. دیکھیے, یہ میں نے بابر کے ذائچے پہ, کیونکہ اتنا ان کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ میرے پاس ان کا ذائچے پہ میں کام کر کے بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے نہیں پتا. اگر تو یہ ڈیٹ آف برتھ ٹھیک ہے, بابر کو بٹھا کے پوچھیں اس کے اوپر کیا پریشر ہے, جو اس کی پرفارمنس کو نظر لگ جاتی ہے, وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. بابر کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. کوئی پریشر ہے جو ان کو پرفارم نہیں کرنے دیتا, لیکن حالانکہ ان کا شہرت کا ستارہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں تو کہوں گی کہ کھل کے کھیلے. ہاں یہ ضرور ہے, ہو سکتا ہے اس وقت کوئی محبت بابر اعظم کو کانفیڈنس دے دے اور وہ یہ دوبارہ کسی کی اسٹرینتھ کم بیک کرنے میں ہیلپ کرے. تو اگر کوئی سول میٹ ٹائپ کنیکشن ملے تو ستارے محبت کی اجازت دے رہے ہیں بابر جی کو. زبردست. ہم نے معیشت اور کھیل پہ آپ سے پریڈکشنز جان لی, ذرا سیاست کا رخ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جانا چاہوں گا اوبیسلی پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے کیا پریڈکشنز ہیں, ان کا اگلا سال کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, اکتوبر 2025 تک تو میں کہتی تھی وہ ڈینجر زون میں ہے, پریشر ہے. مطلب ستاروں کے حساب سے تو ہی از آؤٹ آف پریشر, ٹھیک ہے. لیکن جو ایک چیز ہے نا جو آپ سب کے لیے بھی الارمنگ ہے, اور اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور اللہ کرے میں پھر غلط ثابت ہو جاؤں, 16 فروری سے جو ستارہ نشست بدلنے جا رہا ہے, 16 فروری سے, ایسا نہ ہو کہ سیاستدان, میں بار بار میسج دے رہی ہوں کہ اپنی روایتی سیاست چھوڑیں, وطن پرستی سوچیں, ورنہ اس چیز کا میری ایک پیش کوئی راستے میں ابھی تک ہے کہ اس ملک میں نظام بدل جائے گا. اب 2026 والا سال جو ہے یہ پاسبلٹی ہے کہ ملک میں نظام کی تبدیلی امپلیمنٹ ہو جائے. اچھا جی, ذرا بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں بتائیں, ان کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں, ہمارے ویورز خاص طور پر. ان کے اگلے سال کی 2026 کی اگر ہم بات کریں, کیا پریڈکشنز ہیں؟ دیکھیں, ویسے تو مطلب اچھے جا رہے ہیں, پچھلے سال سے ان کے ستارے اسٹرانگ جا رہے ہیں. لیکن مجھے 2025 سے میں بہت امید تھی کہ شاید ان کو ایک بڑی آفر پرائم منسٹرشپ کی شکل میں آئے, لیکن وہ میری اس میں مجھے نہیں ان کو وہ چانس ملا یا امکان ملا. لیکن میں آپ کو پھر کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس گھر سے اگر کوئی بوم پکڑے گا تو وہ آصفہ بھٹو زرداری ہوگی. کمال ذائچہ لے کے پیدا ہوئی ہیں اور بی بی کی لیگیسی کو لے کے چلے گی. ویسے تو صدر آصف علی زرداری کو سیلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پولیٹیکل گرومنگ میں کمال دکھایا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آصفہ صاحبہ کا جو ستاروں کی چال ہے وہ آپ کو قدرے اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. اگلا سال ہے, اگلا سال جو ہے سائم وہ ہے وومن امپاورمنٹ کا سال, ٹھیک ہے نا. اگلا سال جو ہے فیشن انڈسٹری کا سال ہے, فوڈ انڈسٹری کا سال ہے, جو ہے پاکستان میں جو ہے ایسے بہت سارے کاروبار جو ہے وہ رائز کریں گے.
اور یہ بہت سارے وومن امپاورمنٹ کی آپ بات کر ہی رہی ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہے، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ابھی تک جو ان کا ٹائم جتنا انہوں نے گزارا ہے ایز اے سی ایم، اس میں انہوں نے بہت ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا، اور پنجاب کی عوام جو ہے وہ قدرے خوش نظر آ رہی ہے. 2026 کا سال کیسا رہے گا مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ ویسے تو دیکھیں جب وہ انہوں نے عملی سیاست میں قدم نہیں بھی رکھا تھا سائم، تو میں کہا کرتی تھی 2025 والا سال ہوگا جو ان کو نوازے گا، جو ان کو اس کا اپنی پولیٹیکل ایفرٹس کا ریوارڈ دے گا. یہ 4-5 سال پہلے بھی میں اسی سال کے بارے میں کہتی تھی. ہاں یہ جو کرنٹلی ٹائم ہے نا، اس میں ان کو سنبھل کے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ ستارہ جہاں کامیابیاں دیتا ہے نا سائم، وہاں یہ اوور کانفیڈنٹ بھی کرا دیتا ہے. تو اگر 11 مارچ تک مریم نواز صاحبہ سروائیو کرتی ہیں، وائزلی کوئی ایسے جارحانہ سٹیپ نہیں لیتی ہیں، تو پھر کمال دکھا سکتی ہیں. جو 11 مارچ سے 30 جون کا عرصہ ہے، اس میں وہ کمال شہرت کا ان کو لیول ملتا ہے. زبردست. بہت شکریہ سامیہ خان صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت ڈالا، اور آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے. تو دعاؤں پر زور رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر شامل حال ہوگی تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تمام تر جو دعائیں ہیں وہ آپ کی قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بلیس بھی کریں گے. آپ کی جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی فیملی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اس کے لیے آپ گریٹفل ہونا سیکھیں، اور اس کے لیے آپ شکر اللہ کا بھی ادا کریں. ابھی ہم جب پروگرام کا آغاز کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو ایک بڑی خوشائند خبر دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے، اور انڈیکس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 709 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے. تو یہ جو پاکستان کے لیے خوشائند معیشت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اسپیشلی آفٹر ہم 10 مئی دیکھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان کی مارکیٹ میں بڑھ چکا ہے صدف، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فورن انویسٹرز تو آ ہی رہے ہیں. جب فورن انویسٹرز آئے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں، تو پاکستان اکنامکلی ہمیں بوم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس معیشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بڑا زبردست یہ پاکستان کے لیے سال رہا. سفارتی سطح پر بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور معیشت کے حوالے سے بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم ظاہر ہے بات کرنا چاہیں گے کہ 2025 میں جو ٹرینڈ سیٹ ہوئے، وہ جو ٹرینڈ ہیں اب آگے انہیں لے کر کس طرح چلنا ہے. اور IMF سے جو ہمارے معاملات رہے، پھر جس طرح کی رپورٹس بھی آئیں، کیا اس پر جو اصلاحاتی پروگرام ہے، پھر PIE کی پرائیویٹائزیشن ایک بڑا اپہیول معاملہ تھا، وہ بھی معاملہ طے پایا. آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ٹائم بڈنگ ہوئی، پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم بڈنگ ہوئی، اور ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کی ڈائریکشن ہمیں بڑی مثبت نظر آ رہی ہے. جو دنیا بھر سے، ایون کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کی بھی بات کریں تو وہ ٹیرف ہمیں نہیں بھولنے چاہیے. وہ ٹیرف وار ایک طریقے سے اس میں چینج ہو گئے تھے، اور سارے ملک، خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشین، سینٹرل ایشیا کے جو کنٹریز ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے جناب کہ کس پہ کتنا ٹیرف لگے گا. لیکن سم ہاؤ بھارت کی طرف ہم نے دیکھا کہ کیونکہ کافی زیادہ افینڈ ہو گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جو انہوں نے کوششیں کی پاک بھارت جنگ کے دوران، اس کے اعتراف نہیں کر رہا تھا بھارت، تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹیرف کا جو دباؤ تھا زیادہ تھا. پھر چائنا ٹیرف، اور یہ جو سارے ٹرینڈز ہیں، خیر یہ تو انٹرنیشنلی، لیکن پاکستان کے لیے کیا ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ساتھ دینے کے لیے. سب سے پہلے تو 2025 کا آج آخری دن ہے، اور آج ہم بیٹھ کے احاطہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا 2025 میں. ہمارے لیے معیشت کا بوم ہونا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے وہی ملک ترقی کرتے ہیں جہاں کی عوام جو ہے ان کا لائف سٹائل اچھا ہو، وہ خوشحال ہوں. یہ کیا ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم پازیٹیو کہہ سکتے ہیں 2025 میں، اور ان کو لے کر ہم 2026 میں داخل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے کہ ہم نے 2025 میں دیکھا جائے گا کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کلچر میں جو میٹرس کے بنتے ہیں اس کو استعمال کیا ایک طرح سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق کے ظاہر ہے یعنی کہ کوٹا کے حوالے کی طرح جو ہے اپنی حمایت کرنے والی سارے کی سمجھ بدی طرح سے ٹچ کی ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم ریکنیکٹ کریں گے تاکہ آپ کو ہم سے سن سکیں، بیکاز آپ کی آواز ہم تک ٹھیک تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. مائکرو اینڈ میکرو اصلاحات تھیں، جو کریکشنز تھیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے لاسٹ پروگرام میں بتا رہے جب آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت نے ایک سمت پکڑی ہے پازیٹیوٹی کی جانب سے. اینڈ ہاؤ کین وی فارگیٹ کہ 10 مئی کے بعد سے جس طریقے سے ایک تو بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا، جو معاہدے ہم نے دیکھے. آپ ہمارے ملک میں مائنز اینڈ منرل فورم ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اندر پھر
بیرونی سرمایہ کار آتے ہیں وہ بڑا انٹرسٹ شو کرتے ہیں, خاص طور پر امریکی سرمایہ کار کے پاکستان کی جو مائنز اینڈ آئل جو ایکسپلوریشن ہے اس کے اندر انویسٹ کیا جائے, یہاں پر بہت پوٹینشیل موجود ہے. پلس یہ کہ جو آپ کے پی آئی کی طرح اور بھی ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو ملک کی معیشت پر ایک سفید ہاتھی کا کردار ادا کر رہے ہیں, خسارے میں ہیں اور اس طریقے سے ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے, اور جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ان پر لگ رہا ہے مگر اس سے کوئی حاصل حصول نہیں ہو رہا. تو اب مل بیٹھ کر ہمیں ایک کہتے ہیں نا ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا باہمی اتفاق سے تاکہ ہم ان خسارے والے اداروں کو پروفیٹیبل بنا سکیں. تو لیٹس سی کہ اس حوالے سے کیا ڈائریکشن ہوتی ہیں, اور آئی ہوپ, میں دعا گو ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ہمارا پروگرام ہے یہ آخری پروگرام ہو اور اب ہم اتنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں, ہماری معیشت اتنی خود کفیل ہو جائے کہ ہمیں پھر اس طریقے سے قرضوں میں جکڑنے کی ضرورت نہ پڑے. اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے, اس پر آرٹیکلز لکھے گئے ہیں کہ کس طریقے سے سولر ریولوشن پاکستان کے اندر آئی ہے اور اس کا کریڈٹ ان کے ماسس کو جاتا ہے. اچھا, آئی ایم ایف کی تمام تری جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے اندر ایک جو مطلب رے آف ہوپ یا جو پازیٹیوٹی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اصلاحات ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بعد. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان صاحب, وہی صدف کا سوال کنٹینیو کروں گا, کیا ٹرینڈز دیکھیں ہم نے 2025 میں جن کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی کے سفر پر گامزن ہے اور انہی ٹرینڈز کو پھر ہم لے کے 2026 میں انٹر کرنا چاہتے ہیں؟ خاقان صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ٹرینڈز دیکھے ہم نے اکنامکلی سال 2025 میں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریکشنز تھیں اور ان کے باعث ہماری جو معیشت ہے وہ ترقی کے سفر پر گامزن ہوئی اور اب انہی ٹرینڈز کو ہولڈ کرتے ہوئے ہم نے سال 2026 میں انٹر کرنا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کی جو چلتی ہوئی انگیجمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس نے ایک طرح سے سیمنٹ کر دیا ہے ایک میکرو اسٹیبلٹی کو, جس کا مطلب ہے کہ افراط زر, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح جو ہے اس میں نہ صرف ایک نمایاں کمی آ گئی ہے بلکہ ایک وہ 5 سے 7% کے بینڈ میں آتی دکھائی دے رہی ہے. یہ ایک سب سے بڑا ٹیکس ہے عام آدمی پہ. اگر آپ اس کو سوچیں تو یہ افیکٹ کرتا ہے امیر اور غریب کو ایکولی, اور جو جسے کہتے ہیں لو انکم ارنرز ہیں ان کی کاسٹ آف لیونگ پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو جتنی انفلیشنری ٹرینڈز ہوں گے ملک میں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے. سو جو سب سے بڑی چیز آئی ایم ایف انگیجمنٹ میکرو اسٹیبلٹی نے دی ہے وہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک نمایاں کمی ہے. بیرونی خسارہ سنبھل گیا, ایک ڈیفیسٹ ہے وہ فائنینسیبل ہے, اندرونی خسارہ ود اے ہیوی ڈوز آف ٹیکسیشن سنبھل گیا, کچھ اسپیس ملی پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے کی, 22% سے جو ریٹ ہے وہ 11% پہ آ گیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوارٹرلی جو فگرز ہیں جو ریلیز کر رہے ہیں گروتھ کے, اس میں بھی تقریباً 3.5% وہ دکھا رہے ہیں کہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں گروتھ جو ہے وہ آئی ہے. سو اوور آل ایک میکرو اسٹیبلٹی جو ہے اس نے ایک اسپیس فراہم کی ہے کہ تھوڑی سی جو اکانومی ہے اس میں چاہے وہ انڈسٹری ہو, تھوڑا سا جو ریوائول ہے وہ ہوتا ہوا ارلی سائنز آف ریوائول دکھائی دے رہے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا, اسی سے آپ کو ایک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ جو کہ پچھلے سال بالکل واز ناٹ اے ویل رن پروسیس, ایک بہتر پروسیس رن ہوا, ایک انٹرسٹ ڈومیسٹک ہی آیا, انٹرنیشنل نہیں آیا, بڑا کلین اپ کرنا پڑا ہمیں پی آئی اے کو, ایک ٹیکس پیئر کو 700 ارب روپے کے قریب کا بوجھ اٹھانا پڑا اس کو نکالنے کے لیے, بٹ اسٹل موو فارورڈ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ہم نے کوشش کی کہ سیکٹرز جو ہیں ان کو پنپنے کی گنجائش دیں, جس میں آپ نے مائنز اینڈ منرلز, ایگریکلچر میں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے. بٹ آج بھی میں یہ سب کہہ کے کہتا ہوں کہ پاکستان نے 2025 میں بھی جو فنڈامنٹلز آف دی اکانومی ہے, چاہے وہ انرجی سیکٹر ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, اس میں جس طرح کے گینز کی ضرورت ہے, کیونکہ صدف امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو پہلے 5 ماہ یعنی کہ جولائی ٹو نومبر اس مالیاتی سال کے ہیں, اس میں تجارتی خسارہ ان یوزلی بڑھا ہے اور 33% زیادہ ہے لاسٹ ایئر سے. ایکسپورٹس 3% ڈکلائن کی ہیں گڈس کی, اور جو امپورٹس ہیں وہ قطرے بڑھی ہیں. اس کو تھوڑی سی تقویت ریمیٹنسز دے رہی ہیں اور تھوڑی سی تقویت جو ہماری سروسز, آئی ٹی, فائنینشیل اور ادر سروسز ہیں انہوں نے دی ہیں. بٹ ہماری جو گڈس کا خسارہ ہے جو ہم بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اور جو منگاتے ہیں وہ ابھی بھی بدتدریج چل رہا ہے. آخری بات, بہت سے پاکستانی باہر گئے, وہی 7.5-8 لاکھ, یہ اس چیز کی ضرور عکاسی کرتا ہے کہ ہم سروسز
ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट इस चीज की भी अक्कासी करता है कि हम एम्प्लॉयमेंट इतनी मुल्क में जनरेट नहीं कर पाते जिसकी वजह से पीपल हैव टू सीक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हमारे लिए कंसर्निंग इशू है कि इतना पाकिस्तानी जो है ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं वो हो रहा है, इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताइएगा, हमें वो टैरिफ वॉर नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त आप और हम गुफ्तगू किया करते थे कि पाकिस्तान पे कितना टैरिफ लग सकता है, फिर बुनियानु मरसूस में जो हमें कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिली, उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल साख है वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी हो गई। इसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़े हैं? अगर हम जुलाई मई से लेकर अगर हम टुवर्ड्स दिस मंथ लाइक दिसंबर तक की बात करें तो देखें 10 मई ने मैं बारहा कहता हूं कि पाकिस्तान का जो स्टैचर है इन द कमिटी ऑफ नेशंस इन साउथ एशिया वो कदरे तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान जिसको एक आइसोलेटेड निगाह से देखा जाता था, अब एक ना सिर्फ जंग जो कि हम पर मुसल्लत की गई उसको मतलब 6-0 ऑन द एयर फोर्स और वो जो मिसाइल्स हिट हुए उससे इतना अच्छा हैंडल किया कि जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, जो इस तरह की हाईटेक वॉरफेयर है, उसमें हमने अपना लोहा मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज एक मोस्ट सैटिस्फाइंग जैसे कहेंगे मोमेंट फॉर द नेशन। बट उसके बाद हमने जो डिप्लोमेसी में, चाहे वो रीजनल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो मिडल ईस्टर्न डिप्लोमेसी हो, गाजा की डिप्लोमेसी, जिस एरिया की भी डिप्लोमेसी हो, पाकिस्तान हैज कम आउट टू बी अ कंट्री which is relied upon when international diplomacy matters. This has really turned the table of where we stood last year and where we stand today. मैं एक आखिरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत कम दुनिया के ममालिक हैं जो हंस के चाइना से हाथ मिलाएं, हंस के यूएस से हाथ मिलाएं, मिडल ईस्ट और पूरे और डिफेंस पैक्ट कर रहे हो सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान इज दैट कंट्री। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बहुत ही अहम टॉपिक, ज़ाहिर है आज सब हम खुशियों की बात कर रहे हैं, होनी भी चाहिए, फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और इस पर हम जितनी बात करें उतना कम है, क्योंकि अभी हम इससे कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे आगाह हो रहे हैं। एक टैबू था कि कोई अगर साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए तो जी उसको एक लक़ब दे दिया जाता था जी कि ये नफ्सियाती है, और नफ्सियाती को बड़े नेगेटिव सेंस में लिया जाता था। लेकिन आपकी जितनी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस इज़ अ सीरियस इलनेस। जिस तरह आपको बुखार होता है, आपका सर दर्द होता है, आपको चोट लगती है, आपको तकलीफ होती है, इसी तरह हमें मेंटल हेल्थ को, मेंटल इलनेसेस को हमें ट्रीट करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर थेरेपीज़ होती हैं, उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन होती है और हमें उसको अपनाना चाहिए, बजाय ऐसे कि हम स्टीरियोटिपिकल व्यूज में बैठे रहें। वो कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ना डिजिटल दौर में गैजेट्स को लेके हम साथ बैठे, हम कनेक्टेड तो हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से, लेकिन हम आपस में बात नहीं कर रहे। वो जो हम आपस में गुफ्तगू शनीद कर लेते थे, दिल हल्का कर लेते थे, अब वो चीज़ एक लोनलीनेस का शिकार भी हमें लोग नजर आते हैं। लोगों के जज्बात, एहसासात, इमोशंस बहुत बॉटल अप हो गए हैं। लोग अपने इमोशंस को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, उस तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात हैं जो लोग इस साल स्ट्रेस्ड रहे, एंशियस रहे, पैनिक रहे, केओस में रहे ड्यू टू सम रीजंस, अगले साल उनके लिए क्या 2026 में अब हमें किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए? हमारे साथ माहिर नफ्सियात अनीता हसन मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अनीता हमें ज्वाइन करने के लिए। इज इट ट्रू कि काफ़ी बात भी हो रही है, 2025 में भी बात हुई, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए 2026 में? पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों का कि आप लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें। हमारे माशरे में बात नहीं की जाती इस टॉपिक पर। जो लोग बात करते हैं या जो लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने जहनी मसाइल को, उनको या तो चुप करा देते हैं या उनको कमज़ोर समझते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जैसे आपने कहा कि हमें 2026 में किस माइंडसेट के साथ मूव करना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये कि जो लोग जहनी मसाइल के साथ गुजर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या कोई और मेंटल हेल्थ कंडीशन हो, तो उन लोगों को एक्सेप्ट करें। पहले तो सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करें, और जो स्टिग्मा इसके साथ एसोसिएटेड है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ, कि वो लोग नफ्सियाती होते हैं या पागल होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं, तो उस स्टिग्मा से हट के उनको एक्सेप्ट करें, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, उनको ये स्पेस और रूम दें कि वो बात कर सकें।
تاکہ وہ ہیلپ کے لیے سیک کر سکیں, ہیلپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس جا سکیں. سو دس از ون تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن, آئی بلیو, کہ مدد کریں, سنیں اور ان کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانے کے لیے سراہیں یا موٹیویٹ کریں. And do you think since now we are entering 2026 we need to make therapy accessible to the masses? ہم دیکھتے ہیں کہ therapy it's expensive, first thing. Second thing is that کہ therapy تب تک کام کرتی ہے جب تک therapist کا IQ لیول آپ سے اچھا نہ ہو. اگر پیشنٹ کا فار انسٹنس بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے, یا فار سم ریزن ایکسپوجر, یا اگر وہ زیادہ ہے تو وہ تھیراپی اٹ ڈزنٹ ورک, وہ بندہ ریلیپس کر جاتا ہے. میں نے بہت کلوز انسٹنسز میں دیکھا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ تھیراپی کو کس طریقے سے ایکسیسیبل بنایا جائے اور کس طریقے سے تھوڑا ذرا سستا بنایا جائے اس کو؟ اچھا, آپ کا جو سوال ہے اس میں آپ نے ملٹیپل چیزوں کو ٹچ کر لیا ہے. آئی وڈ سے پہلے تو ایکسیسیبل کیسے بنایا جائے تھیراپی کو. ہاں, تھیراپی ایکسپینسو ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ایسے ادارے موجود ہیں ہمارے ملک میں جہاں پر تھیراپی ایکسیسیبل, یا آپ کہہ لیں کہ بہت ہی مناسب چارجز میں اویلیبل ہے. جیسے کہ جس ادارے سے میرا تعلق ہے, انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی, یونیورسٹی آف کراچی کا ادارہ ہے, تو وہاں پر ہم تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ گورنمنٹ سیٹ اپ ہے, تو وہاں پر جو چارجز ہیں, جو فی ہے تھیراپی کی, وہ بہت ہی منیمل ہوتی ہے. ایون زکوٰۃ پر بھی وہاں پر سیشنز دیے جاتے ہیں. سو پیپل ڈو کم ٹو اس, لیکن اسٹل اویئرنیس اور زیادہ ہونی چاہیے کہ لوگ اپروچ کریں. اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ آئی کیو لیول, اس سے میرا مراد یہ ہے کہ فار انسٹنس جب ہم تھیراپی کا سوچتے ہیں, ایک نارمل ایوریج شخص جو کہ کسی مینٹل سکنس سے گزر ہے, تھیراپی کا سوچتے ہیں, اس کے دماغ میں ایک بہت ایلیٹ ہائی سوسائٹی ایک اسٹرکچر ذہن میں آتا ہے. یس, لگژریس ایک ایکسٹرا ایک چیز ہے کہ جس کو میں اپنی زندگی میں لائف اسٹائل آتا ہے, میڈیکل ہیلپ نہیں سمجھ رہے. یس, سو ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیٹ؟ دس از دا پرابلم کہ لگژری سمجھا جاتا ہے. اب چلیں, یہاں پر تو اویئرنیس آ گئی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں دے ڈو گو ٹو تھیراپی, اور تھوڑا فینسی اس کو کہتے ہیں کہ چلو ہم تھیراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں, تو دے اچھی بات ہے کہ وہ اس میں شرم ایٹ لیسٹ نہیں محسوس کر رہے. لیکن جو مڈل کلاس ہیں یا جو لوور کلاس کا جو طبقہ ہے, ان کو بھی تھیراپسٹ کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ یہ لگژری نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. اٹس اے نیسیسٹی, رائٹ. تو جیسے کہ آپ نے ابھی اپنی بات میں ہی کہا تھا کہ بخار ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں نا فزیشین کے پاس, ہم چلے جاتے ہیں, یا کوئی اور جسمانی ہمیں پرابلم ہوتی ہے تو ہم ایزیلی چلے جاتے ہیں فزیشینس کے پاس, لیکن ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس نہیں جاتے. اچھا انیتا, ایک چیز بتائیے, کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے, گیجٹس ہیں, ہم لوگ اپنے انسٹاگرام سے کنیکٹڈ تو ہیں, فیس بک سے کنیکٹڈ تو ہیں, آپس میں وہ جو دوست یار ہیں وہ نہیں رہے, وہ اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا, ملنا ملانا کم ہو گیا ہے, ٹائم نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جی ہم نے ایک ریل بھیج دی, ہم نے ایک میسج کا اوکے کر کے جواب دیا, دیٹس اٹ. یہ کنورسیشن ہے آج کی, ریل ایک دوسرے کو بھیجنا, دس از ہاؤ وی آر آسکنگ ہاؤ آر یو, ہاؤ آر یو ڈوئنگ. جی, تو اس کے لیے ہم بہت لونلینس کا شکار ہو رہے ہیں, کریں کیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سوشلائزیشن کی اہمیت کو ابھی بھی سمجھتے ہیں. یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ریلز بھیج کے ایک دوسرے کو لگتا ہے کہ ہاں چلو ہم ایٹ لیسٹ کنیکٹڈ تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ میرے خیال سے تو ایسی ایکٹیویٹیز میں انسان کو شامل ہونا چاہیے, جوائن کرنا چاہیے جہاں پر آپ سوشلائز کر سکیں, انکلوڈنگ فزیکل ایکٹیویٹیز. جیسے آپ کوئی اسپورٹس وغیرہ اگر کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ فار مینٹل ہیلتھ, دیٹس گڈ. جم جائیں, کوئی اسپورٹس کلب جائیں, یا آپ دوستوں کے ساتھ ملیں, تو یہ تو خود ہی کرنا پڑے گا میرے خیال سے, یہ اسٹیپ لینا پڑے گا. اسکرین ٹائم سے کٹ ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے, اس کو ہیلدی بنانا بہت ضروری ہے. ہیلدی بنانا بہت ضروری ہے, بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا, دیٹس آلسو نیسیسری, فونز اینڈ گیجٹس, لیکن اس کو کٹ ڈاؤن ضرور کیا جا سکتا ہے. ایک بس لاسٹلی آپ سے چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی somebody in depression, کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں؟ ہم لوگ مکس کر رہے ہیں نا, انگزائٹی, ڈپریشن, ہم سب پینک بھی سب مکس کر دیا ہم نے. ڈپریشن کا بتائیں آپ کے کیا بنیادی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مکس ہم ضرور کر دیتے ہیں. اور ڈپریشن کا لفظ ایسا ہے کہ وہ عام طور پر لے مین بہت استعمال کر رہا ہوتا ہے. ایون اف یو آر فیلنگ اے بٹ سیڈ تو یو وڈ سے آئی ایم ڈپریسڈ ٹوڈے, تو اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس اے کلینکل ڈس آرڈر. تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی سیویئر قسم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے ڈپریشن میں کہ
मुस्तकिल एक उदासी और मायूसी की कैफियत तारी रहती है इंसान पे, मुस्तकिल रहती है। तो कम से कम अगर 2 हफ्तों तक ऐसा है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। और उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि इंसोम्निया, नींद ना आना, या लोग बहुत ज़्यादा भी सोते हैं डिप्रेशन में, जिसे हम हाइपरसोम्निया कहते हैं। कुछ लोग खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू हो जाते हैं। लॉन्गर टाइम परसिस्ट करे देन फिर यू हैव टू सीक द डॉक्टर। नॉट नेसेसरली लॉन्गर टाइम ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई शख्स 2 हफ्ते तक भी कम से कम मायूस और उदास है, वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप जाकर बात करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अनीता, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हैं, आप उन पे नजर रखें, एटलीस्ट चेकअप ऑन देम। ये आप लोगों का फर्ज है। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। सदफ, कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, हम बड़ा ना दिल छोड़ देते हैं कि दुनिया से अच्छाई खत्म हो गई है, बस ईमानदारी खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जिसमें एक मिसाल अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहाँ पर कहते हैं ना फर्ज शनासी और ईमानदारी की इन्होंने मिसाल कायम कर दी है। रेलवे पुलिस से इनका ताल्लुक है जनाब, नाम है जिनका राव शरीफ, और अपने नाम की तरह जी इन्होंने कहते हैं ना काम भी ज़बरदस्त किया। इन्होंने ईमानदारी और फर्ज शनासी की मिसाल कायम की। ट्रेन से मिलने वाले 38 लाख रुपए का एक बैग था। आप सोचें 38 लाख रुपए कितना ह्यूज अमाउंट है। ये पूरी दयानतदारी से उसके असल मालिक को, यानी कराची के ताजिर थे, उन तक जी रोडी स्टेशन पहुंचाया इन्होंने। जनाब, ये तमाम तर क्या वाकया था, कैसे इनको ये बैग मिला, बैग मिलते ही इनके दिमाग में क्या ख्याल आया, जरा इनसे ही जानेंगे। राव शरीफ साहब ऐसा मौजूद है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो बहुत मुबारकबाद आपको, आपका एक इम्तिहान था, उसमें आप सुरखरू हुए। ये जो आपको बैग मिले थे, थोड़ी कहानी सुनाए, कहाँ से मिला, कब मिला? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। फिर मैं शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे ईमान से बख्शा। दरअसल ये है कि हम हमारी ड्यूटी होती है कराची से टंडो आदम ट्रेन गश्त। ठीक है। इस मरतबा भी यही ड्यूटी थी, ट्रेन के अंदर गश्त थी। जैसे ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पर रुकने के बाद 5-10 मिनट का स्टॉप करने के बाद रवाना हुई, तो हम अपनी ड्यूटी पे मामूर थे, लेकिन वो पैसेंजर बाहर चला गया स्टेशन से। अच्छा। तो बैग वो वहीं था। तो जैसे ड्यूटी के दौरान लाजिम मुल्की हालात और जो और खदशात हैं हमारे सिक्योरिटी के मसले में, तो मुझे एक दूसरे पैसेंजर ने इतला दी, भाई इसका कोई मालिक नहीं है। अच्छा। तो मैंने लाजिम है, जब मुझे इतला फ़ौरन उसको पहले तो नॉर्मली चेक किया, जैसे कि भाई इसमें कोई खतरे वगैरह की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद जब 1-2 पैसेंजरों से 1-2 कोच में आगे पीछे मालूम किया कि भाई इसका कौन मालिक है, मुझे उसका कोई मालिक ना मिलने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद एक कांस्टेबल की कॉल आती है हैदराबाद से। आपने बैग नहीं खोला? अभी तक बैग नहीं खोला। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कॉल आती है कि एक बंदा का सामान रह गया है, बैग है, कोई चादर वादर है, इसे टाइप। मैं बोला हाँ यार वो बैग तो है मेरे पास। तो बोला यार वो, अच्छा वो बंदा भी इतनी जल्दी में था, मैं आपको बता नहीं सकता। उसने उसको इतला दी, पीछे करा मारी, तो इसमें सवार हो गया वो। वो माउंट था उसमें। सवार हो गया, शायद वो सोच रहा था मैं अगले स्टेशन पे ले लूँगा। अच्छा। तो इस बिना पे बस मैं जब वो सामान उसने इतला दी तो अगले स्टेशन में दूंगा, तो अब वो मेरी यानी सरकारी कस्टडी में आ गया। मैंने उसको जैसे ही चेक किया तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, कड्डियाँ थी। अब जब आपने वो बैग की जिप खोली, आपने देखा इसमें पैसा ही पैसा है, पहला ख्याल क्या आया था? पहला ख्याल कुछ नहीं आया, मैंने जिप बंद की। डर गए आप? नहीं, बस थोड़ा सा महसूस ये हुआ कि अमानत किसी की है और बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी महसूस हुई। क्योंकि मेरे साथ जो दूसरा कांस्टेबल था वो मुझसे जूनियर था, तो लाजिम सारा कुछ मेरे सर पे था। तो मैंने फ़ौरन उसको बंद किया। फिर मैंने ना पैसेंजर से रब्ता किया और ना उस कांस्टेबल से, मैंने फ़ौरन रब्ता किया अपने SHO से। अच्छा। कि जी ये तो बैग में बहुत सारे पैसे हैं, मैं पब्लिक के सामने गिन भी नहीं सकता, यानी वो इतने पैसे थे। उसके बाद जैसे ही गाड़ी, अब मेरी ड्यूटी टंडो आदम ख़त्म होने वाली थी, गाड़ी हैदराबाद और टंडो आदम के दरमियान तकरीबन 50-55 मिनट की रनिंग है। अच्छा। तो इस प्रोसीजर के दौरान मैं हैदराबाद टंडो आदम पहुंचने वाला था। ठीक है। तो मैं SHO से बोला मैं क्या करूं, बोलो तो इसको उतार के वापस आपके पास ले आऊं या टंडो आदम चौकी पे दूं। तो SHO साहब ने कहा कि नहीं, वो पैसेंजर तो कराकरम में बैठ चुका है। अच्छा। अब अगर आप मेरे पास लाओगे तो पैसेंजर तो रोड ही चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसे तो सामान नहीं दे पाएंगे अपन। सही है।
تو میں نے پھر میں نے کہا سر آپ اسپیشل پرمیشن دو مجھے, میں یہ بیگ بائی ہینڈ پیسنجر تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اسپیشل پرمیشن اوپر سے لے کے دی کنٹرول سے, اور مجھے گائیڈ لائنس کیا, اور میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 5-6 گھنٹے کے بعد روڈ اسٹیشن. جب آپ نے وہ رقم واپس کی تو جو مالک تھے اس رقم کے, ان کے کیا تاثرات تھے؟ وہ میں بتا نہیں سکتا لفظوں. وہ اتنا خوش تھا کہ وہ اس نے بیگ دیکھتے ہی مجھے کہا بس میرے پورے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پر کہا اس کو نہیں, یہ آپ چیک کریں کیونکہ مجھ سے میرا محکمہ سوال جواب کرے گا. تو اس بنا پہ اس نے میرے اسرار پہ اس نے وہ چیک کیے, گنے. چھوٹا سا ایک فارمیلٹی کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو وائرل ہو گئی. شریف بھائی یہ بتائیں کہ اب یہ پہلی دفعہ تھا کہ آپ کو پیسے ملے یا کسی طرح کی چیز؟ نہیں بھائی, یہ میں کافی مرتبہ ملے, لیکن میڈیا پہ فرسٹ ٹائم آ گیا. اگر وہ بندہ مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتا تو شاید میں آج بھی میڈیا پہ نہ آتا. کیونکہ پیسنجر اگر اپنے سارا بایو ڈیٹا بتا دے کہ اس کے اندر میرے یہ سامان ہے, تو ہم انسانی ہمدردی یا اس کے لیے. کیا بات ہے شریف صاحب, آپ جیسے لوگ کہاں ملتے ہیں, آپ تو بھائی کہتے ہیں نا ہیرو ہیں, لیکن یہ بس آخری کوئکلی بتا دیں, آپ کو اپریسیشن ملی آپ کے ادارے کی طرف سے؟ جی بالکل, میں شکر گزار ہوں خاص کر منسٹر ریلوے محمد حنیف عباسی صاحب کا, جنہوں نے میرے لیے انعام اور اچھے لفظوں میں یاد کیا مجھے. اور میں شکر گزار ہوں آئی جی صاحب کا, جنہوں نے مجھے انعامات سے نوازا اور سراہا اور اچھے لفظوں میں یاد کیا. اور شکر گزار ہوں میں اپنے ایس پی, ڈی آئی جی اور اعلیٰ افسران کا, جنہوں نے مجھے اس چھوٹے سے ملازم کی اتنی عزت دی. شاید زندگی میں دوبارہ بہت بڑا کام کیا ہے. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے ایمانداری کا اجر بھی دے. تھینک یو سو مچ راؤ شریف صاحب, بہت شکریہ. اور جناب اسی کے ساتھ اب جاتے ہم آپ سے ملیں گے کل نہیں, اگلے سال ملیں گے, اگلے سال ملیں گے, لیکن دعاؤں کے ساتھ اس سال کا اختتام کیجیے گا. اور خدا آپ سب سے اپیل ہے خوشیاں منائیں, لیکن ان خوشیوں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں. یہ جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات لاتے ہیں, یہ نہ کیجیے گا. ہنستے کھیلتے نئے سال میں داخل ہو. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. 2026 میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے عزم, نئے جہد اور نئے جذبے کے ساتھ. ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.